अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब। ज़रियाब लगता है आज मौसम एंजॉय करे, नहीं ऐसी बात नहीं है, थोड़ी तबीयत नासाज है, दैट इज़ द रीज़न ज़रियाब आज साथ मौजूद नहीं है। अल्लाह सेहत दे उनको। जितने लोग इस वक्त बीमार हैं उन सब के लिए हमारी दुआ, अल्लाह उन सबको सेहत कामिला अता फरमाए। जहाँ मैंने बात मौसम की वो इसलिए की चूँकि वाकई इस्लामाबाद का मौसम आज ऐसा है कि रोज़ेदारों की दुआएँ रंग ले आई हैं। रहमतों का महीना, इसमें अल्लाह की रहमत बरस रही है, बारान रहमत बरस रही है। खूबसूरत मौसम इस्लामाबाद का कल हमने जिक्र भी किया था कि बारिश की तवक्को है। कल भी हुई बारिश, रात भी बारिश हुई और अब भी मौसम ऐसा है कि शायद हो जाएगी बारिश। तो जनाब इस्लामाबाद वाले तो वाकई बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि आसपास के जो इलाके हैं वो भी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक मसला ज़रूर है और वो है वो इलाके जहाँ पर फसलें हैं, वो किसान ज़रूर परेशान है चूँकि इस वक्त फसलों के लिए ये बारिश जो है वो साजगार नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो मुल्क के बेशतर बालाई इलाके हैं वहाँ पर मतला अबर आलूद रहेगा। शिमाली बलूचिस्तान की बात हम कर लें, इस्लामाबाद का जिक्र तो मैं कर चुका हूँ। बलाई और वस्ती पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, ये तमाम जो इलाके हैं यहाँ पर तेज़ हवाएं भी चलेंगी, आंधी भी आएगी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अल्लाह इस बारिश को रहमत की बारिश बना, ये हमारी दुआ है और यही दुआ हमारी होनी चाहिए। क्विकली आपको अपडेट भी कर दें, मुबारक की जो कि बात हम करते हैं और सहर और अफ्तार टाइमिंग्स शेयर करते हैं। आज इस्लामाबाद में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त 6:48, जबकि फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:58 पर रोज़ा अफ्तार होगा। कल इंतहाई सहर, उसकी बात करें फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 4 बजे, जबकि फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 3:53 पर सहर का वक्त ख़त्म हो जाएगा। ये तो हमने बात सर रफ्तार की कर ली। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे और जो दीगर खबरें हैं वो प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। पाकिस्तान एट स्पीड की बात करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान की बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जो मौजूदा इस वक्त काबीना है वो जंगी बुनियादों पर काम करेगी। गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और मुश्किलात के खिलाफ मिलकर काम करेगी। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त, लेकिन मिलकर आगे चलना है। मईशत तबाह हाल है, मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, कारखाने बंद पड़े हैं। ये जो डूबती हुई मईशत है, ये डूबती हुई नाव है, इसको किसी किनारे लगाना है। और कैसे लगाना है? मुत्तहिद होकर, मुट्ठी बनकर इन तमाम चैलेंजेस से निमटना है, इन मसाइल को हल करना है। और ऐसा वक्त आए कि हम ये दुआ जिसकी करते हैं कि वक्त अच्छा हो जाए, हालात बेहतर हो जाएं, उसके लिए सख्त मेहनत करनी होगी, सिर्फ काम करना होगा, इस मुल्क के हालात को बदलना होगा। जो माजी की गलतियां हैं उससे सीखना होगा, कौम की जो पाई है उसको बचाना है। जो जहरीला प्रोपेगेंडा होता है या हो रहा है उनका जो इलाज है वो हकाइक के साथ करना है, हकाइक के साथ उस प्रोपेगेंडे का जवाब देना है। यानी हुकूमत इस वक्त मुख्तलिफ फ्रंट्स पर लड़ रही है। एक तो ज़रा मईशत जो मुश्किलात हैं, उसके साथ जो पॉलिटिकल फ्रंट्स हैं उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जो भी प्रोपेगेंडा होगा उसका हम जवाब देंगे और हकाइक के साथ जवाब देंगे, स्टैट्स के साथ जवाब देंगे। सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होगी, जवाब दिया जाएगा और अवाम के सामने तमाम हकाइक रखे जाएंगे। और सबसे अच्छी बात जो इसमें मुझे लगी वो ये थी कि माजी की गलतियों से सीखा जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का ये पहला इजलास है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इत्तेहाद ये बड़ा ज़रूरी है और जो ज़ाती पसंद नापसंद है इससे बालातर होकर 22 करोड़ अवाम की खिदमत के लिए हमने एक अच्छा काम करना है। और जो वज़रा हैं वो अपने तजर्बे से, अपनी काबिलियत से इन तमाम मसाइल को हल करें, दिन रात मेहनत करें, बहुत ज़्यादा काम करें, तभी हम वो अहदाफ हासिल कर सकेंगे जो हम सेट कर रहे हैं। तो हर मिनिस्ट्री जो अपने अहदाफ सेट कर रही है उसको पूरा करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए दिन रात काम करना होगा। वफाकी वज़रा की अगर हम बात करें, अपने ओहदों का चार्ज वो संभाल चुके हैं, बाकायदा जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरीम औरंगज़ेब साहबा का जिक्र करें तो अपने ओहदे का चार्ज जब उन्होंने संभाला तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इसके बाद वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शरीर रहमान साहिबा, इन्होंने भी वज़ारत का चार्ज संभाल लिया है। सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली और दीगर हुकाम ने वफाकी वज़ीर जो है उनका इस्तकबाल किया है, ब्रीफिंग भी दी उनको। और वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी व तरक्की प्रोफेसर, इस पर हम बात करें कि एहसन इकबाल साहब, उन्होंने भी ओहदे का चार्ज संभाल लिया है और अहम इजलास की सदारत भी उन्होंने की है। और जो मुल्क के अहम मसाइल हैं उनको हल करने के लिए जो कलील मुद्दती और वस्त मुद्दती
اقدامات ہیں ان کے ذریعے ان کا حل تلاش کرنے کے لیے ایک ٹرن اراؤنڈ کانفرنس کا فیصلہ کیا ہے. اس کانفرنس میں یہ تمام فیصلے کیے جائیں گے, تمام ڈسکشنز ہوں گی. رانا ثناء اللہ وفاقی وزیر داخلہ, ان کی ذمہ داریوں کی بات کر لیتے ہیں, وہ بھی سر انجام دے رہے ہیں. مولانا اسد محمود صاحب بطور وفاقی وزیر مواصلات اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کابینہ کے جو باقی اراکین ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے بھی اپنے عہدوں کا چارج سنبھالے اور تمام اس وقت ایکٹیوا میں نظر آ رہے ہیں اپنی اپنی منسٹری میں, کیونکہ ظاہر ہے وقت کم ہے, کام بہت زیادہ, جو کام پہلے نہیں ہوا وہ کام کرنا ہے. اور جو اب ایک اپنے نئی انرجی کے ساتھ تمام وزراء آئے ہیں, کچھ نئے پلانز کے ساتھ آئے ہیں, ان تمام پلانز کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر ایک بڑا ریلیف پیکج جو عوام کو دیا گیا ہے اس کی بات بھی کرتے ہیں. کل بھی کچھ ذکر کیا تھا, آج پھر اس کی بات کر لیتے ہیں. ان کی ہدایت پر ملک بھر کے جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان کی اگر ہم بات کریں, چینی اور آٹے کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے. ترجمان یوٹیلیٹی سٹورز کے مطابق رمضان سبسڈی کے تحت جو 1 کلو چینی کی قیمت ہے اس میں 15 روپے کمی کی گئی ہے, جس کے بعد چینی اب 85 روپے سے کم ہو کر 70 روپے کلو کر دی گئی ہے. آٹے کی بات کر لیتے ہیں, 20 کلو کا تھیلا 800 روپے میں اب فروخت کیا جا رہا ہے. تو یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان ریلیف پیکج کے تحت اب جو 20 کلو آٹے کا تھیلا ہے وہ کم ہو گیا, یعنی 950 روپے پر اب فروخت ہو رہا تھا, لیکن اب 800 روپے پہ وہ فروخت کیا جائے گا. تو 150 روپے ریلیف آٹے کی تھیلی پر جو ہے وہ دی جا رہی ہے. یعنی کل ذکر ہم نے کیا کہ صرف پنجاب میں, لیکن اب پورے ملک کے جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان سب میں یہ ریلیف پیکج دیا جا رہا ہے, اور چینی اور آٹے میں بالخصوص عوام کو سبسڈی دی جا رہی ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں اس کا بھی ایک کوئک راؤنڈ اپ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے. کانگریس کی رکن الہان عمر پاکستان میں موجود ہیں, انہوں نے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے, اور اس میں پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور ہیں, جو دو طرفہ تعلقات ہیں, جو علاقائی صورتحال ہے, اس پر تبادلہ خیال کیا ہے. وزیر اعظم نے امید ظاہر کی ہے کہ اس سے پاکستان اور امریکہ کی جو عوام ہے, پیپل جو کانٹیکٹ ہے, کیونکہ بڑا اہم ہوتا ہے, تو یہ تعلقات مزید گہرے ہوں گے. اس طرح کی ملاقاتیں بڑی اہم ہوتی ہیں. پاکستانی پارلیمنٹ, امریکی کانگریس, اس کے درمیان جو تبادلہ خیال ہے اس کو تقویت ملے گی, اس کو اور اسٹرینتھ ملے گی. اس بات پر بھی وزیر اعظم نے زور دیا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ جو اپنے دیرینہ تعلقات ہیں اس کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. باہمی احترام, اعتماد, مساوات, اس پر مبنی یہ دو طرفہ تعاون جو ہے اس کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے درمیان بالخصوص تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبے, اس میں تعاون کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا کہ یہ وہ معاملات ہیں, یہ جو اکنامک ٹائز ہیں, اس سے ملک آگے بڑھتے ہیں. برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسٹن ٹرنر, ان کی بات بھی کر لیتے ہیں. انہوں نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب سے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے اور وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر کہا کانگریچولیشن شہباز شریف صاحب. محمد شہباز شریف نے برطانوی ہم منصب بورس جانسن کی جانب سے مبارکباد پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ برطانیہ کے ساتھ مشترکہ مفادات پر مبنی تعلقات کو بھی وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ کہا کہ برطانیہ میں مقیم جو 16 لاکھ پاکستانی ہیں وہ ان دونوں ملکوں کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرتے ہیں. وزیر اعظم نے امیگریشن کے شعبے میں تعاون کو مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا. چند مسائل پہلے آئے بھی ہیں امیگریشن سے متعلق, انہوں نے کہا کہ اس کو حل کرنا ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور ملاقات, اس کا بھی حوالہ, بحرین کے سفیر محمد ابراہیم نے بھی وزیر اعظم سے اسلام آباد میں یہ ملاقات کی ہے اور اپنے ملک کی قیادت کی جانب سے مبارکباد کا پیغام پہنچایا ہے. وزیر اعظم نے تجارت, سرمایہ کاری, آئی ٹی, ہیومن ریسورس, غذائی تحفظ سمیت جو مختلف شعبے ہیں اس میں تعاون اور اقتصادی روابط کو مستحکم کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے. پاکستان اور بحرین کے تعلقات پر بات ہوئی ہے. بحرین کی حکومت کی طرف سے کووڈ میں بالخصوص پاکستانی کمیونٹی کی دیکھ بھال اور اسلام آباد میں کنگ حمد نرسنگ یونیورسٹی کے جو منصوبے ہیں اس کو بھی سراہا گیا ہے. چونکہ ذرا ایسے بہت سے منصوبے ہم وقتاً فوقتاً دیکھتے ہیں, تو یہ بالخصوص ایک ایسا منصوبہ جو کووڈ کے دنوں میں خاصا اہم رہا, اس کی بھی انہوں نے تعریف کی. بڑھتے ہیں آگے اور گلوکارہ اقبال بانو صاحبہ کی اب بات کرتے ہیں, جن کو مداحوں سے بچھڑے آج 13 برس بیت چکے ہیں. غزل کی اگر ہم بات کریں تو بام عروج پر پہنچانے والی اقبال بانو, ان کا جو فنی سفر ہے اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے صوبہ پاکستان نے, آپ کو وہ دکھاتے ہیں. ملکۂ غزل کے نام سے شہرت پانے والی گلوکارہ اقبال بانو 27 اگست 1935 کو نئی دلی میں پیدا ہوئیں. فنی کیریئر کا آغاز نیم کلاسیکل گانوں سے کیا اور بہت جلد فلم انڈسٹری کی ضرورت بن گئی.
इकबाल बानो को कम उम्री से ही मौसीकी में दिलचस्पी थी। यही वजह थी कि उन्होंने बचपन ही में दिल्ली घराने के उस्ताद चांद खान से क्लासिकल मौसीकी सीखना शुरू की। फिल्मी गीतों में तरन्नुम और रचाव इनके गानों की पहचान बने। ये धरती धड़ धड़ धड़केगी। इकबाल बानो ने 1985 में नामवर शायर फैज अहमद फैज की नज्म हम देखेंगे को अपनी आवाज में गुनगुनाया, जो आज भी लोगों की समातों में रस घोलती है। इकबाल बानो को 7 अक्टूबर 1974 को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। अपनी खूबसूरत आवाज का जादू जगाने वाली गुलकारा इकबाल बानो 74 साल की उम्र में अप्रैल 2009 को दुनियाए फानी से कूच कर गई, लेकिन इनकी आवाज मद्दाहों के कानों में हमेशा रस घोलती रहेगी। इकबाल बानो को हमने याद किया, उनका फ़नी सफ़र, उस पर बात की, थोड़ा क्रिएशन एंड क्रिएटिविटी का जिक्र भी करते हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तख्लीक और जिद्दत का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद क्या है कि अमूमी मौशरती जिद्दत और तरक्की के लिए जो मुख्तलिफ और नई सोच है उसकी हौसला अफजाई करना। इससे मुतालिक भी एक रिपोर्ट है हमारे पास, वो भी देखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत हर साल 21 अप्रैल को तख्लीक और जिद्दत का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन के मनाने का मकसद ये है कि इक़्तिसादी, समाजी और पायदार तरक्की के तनाजुर में जदीद उसूलों के मुताबिक मसाइल का हल पेश किया जा सके। इस दिन की मुनासबत से इस बात पर जोर दिया जाता है कि इक़्तिसादी सलाहियत को फ़रोग़ देने के लिए जिद्दत ज़रूरी है। किसी भी कौम की इक़्तिसादी और समाजी तरक्की का हुसूल जिद्दत के जरिए मुमकिन है। पाकिस्तानी नौजवान नस्ल के पास भी आगे बढ़ने के बेशुमार मौक़े हैं, बस अपनी सलाहियतों को जदीद उसूलों के तहत बरूए कार लाकर वतन अजीज को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। इल्म और तहकीक के जरिए अपनी दुनिया आप पैदा की जा सकती है। थिंक टैंक्स का मानना है कि तख्लीक और जिद्दत से बड़े पैमाने पर कारोबार से मुलाजमत के नए मौके और इक्तसादी तरक्की को नई रफ्तार फराहम की जा सकती है। बनी नौ इंसान को अक्ल सलीम अता की गई, जिसके इस्तेमाल से अनवाओ इकसाम के इख्तरात वजूद में आई हैं। इंसान जब अपने ख्यालात को यकसुई के साथ इस्तेमाल करता है तो नई इजादात होती हैं। चलें बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तानी विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान, इनकी बात करते हैं। वेस्टर्न T20 क्रिकेटर का अवार्ड इन्होंने अपने नाम कर लिया है, तो मुबारकबाद हमारी तरफ से, सुबह पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की तरफ से। दुनियाई क्रिकेट में मोतबर मकाम रखने वाली किताब विजडन, इन्होंने मोहम्मद रिजवान को बेहतरीन T20 क्रिकेटर के अवार्ड से नवाजा है। सन 2021 मोहम्मद रिजवान के लिए बिलाशुबा एक यादगार तरीन साल साबित हुआ, जिसमें उन्होंने 29 इंटरनेशनल T20 मैचेस खेले, जिसमें 73.66 की औसत से 1326 रन्स बनाए। एक सेंचुरी है, 12 सेंचुरियां इसमें शामिल हैं। मोहम्मद रिजवान इससे कबल ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। तो मोहम्मद रिजवान साहब तो छाए हुए हैं माशाल्लाह, एक और अवार्ड उन्होंने अपने नाम किया है। अब बढ़ते हैं आगे और एक ऐसे पाकिस्तानी का जिक्र हैं जो वाकई, जिसके हवाले से कहना चाहिए कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहा है। मसाइल ज़रूर रहे कुछ, यानी ड्यूरिंग द कोविड, अगर ट्रेनिंग ना हो रही हो, प्रैक्टिस ना हो रही हो, मैचेस ना हो रहे हो, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हम बात कर रहे हैं उलूमी करीम साहब की। शमशाल वैली गिलगित बल्तिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और मिक्स मार्शल आर्ट एथलीट हैं ये। बहुत से मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन एक मुश्किल वक्त जब इन पर आया तो मैं कहता हूं कि इन्होंने दिल नहीं हारा, यानी फाइट भले हारते गए, दिल नहीं हारे। अब ये जो मुश्किल वक्त था, लगता ये है ये मुश्किल वक्त कट गया है, क्योंकि एक फाइट इन्होंने जीती है, फिर से इनका हाथ राइज हुआ है। तो उलूमी करीम ने आज हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात करेंगे इस समय। उलूमी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। उलूमी, मैंने आपकी पोस्ट देखी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर, तो वो बड़ा हौसला अफजा वो एक मामला लगा कि घबराना नहीं है मुसीबत में, परेशान नहीं होना। अगर वक्ती तौर पर कोई मुश्किल आ भी गई है तो फिर भी आपने सफ़र जारी रखना है। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ नाज़रीन को बताएं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग द कोविड, क्या हो रहा था? बाउट्स हो नहीं रही थी, यानी ये मामला थोड़ा मुश्किल का शिकार था।
جی بالکل دیکھیں فرسٹ آف تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دا شو. سیکنڈلی یہ ہے کہ مشکلات تو جو ہے نا دیر پارٹ آف لائف. اگر لائف میں مشکلات نہیں ہوں گی, نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی تو پازیٹیوٹی کا اندازہ کیسے ہوگا؟ دیر از نو سیڈنس تو پھر آپ کو خوشی کا غم نہ ہو تو خوشی کا اندازہ کیسے ہوتا ہے؟ بالکل. تو جو ہے نا اسی مائنڈ سیٹ سے میں چلا تھا. اسٹارٹ میرا ایک طرح سے سمجھیں کہ ایک بیڈ ایرا میرا جو ہے نا ایک رف پیچ میں اسٹارٹ ہوا 2018 میں. 2016 میں جو ہے انڈین ایک میرے بہت ہی ٹف اپوننٹ تھے, ان سے بہت ہی ٹف فائٹ کے بعد جو ہے نا میں جیتا. تو میں ایک پیکنگ اس پہ جا رہا تھا. اس کے بعد 2 سال فائٹ نہیں ملی, چائنا کا ویزا ریجیکٹ ہوا. اس کے بعد پاکستان میں افغانستان میں فائٹ کی, پاکستان میں فائٹ کی, دونوں فائٹ ڈیسیجنس پہ لاس ہوئی. اس کے بعد پھر 3 سال کا گیپ آیا کووڈ کی وجہ سے بھی, اور جو ہے نا ویزا کے بھی ہمارے ایشوز ہوتے ہیں کہ ایتھلیٹس کو ویزا جو ہے نا ملنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس پہ جو ہے کہیں اور ٹریول نہیں کر سکا, فائٹس نہیں ہوئی. تو 2021 لاسٹ ایئر جو ہے نا پھر میری بحرین میں فائٹ ہوئی, وہ بھی جو ہے نا میں ہار گیا آفٹر 3 ایئرز لے آف. کیونکہ ایتھلیٹ کے کیریئر میں جتنا لمبا جو ہے ٹائم ریسٹ کا ہوتا ہے اتنا ہی جو ہے نا سمجھیں اس کا کیریئر جو ہے خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو اس کے بعد ابھی فائنلی جب کووڈ کا یہ جو ریسٹرکشن جب کھلی تو الحمدللہ آئی گاٹ بیک ہیئر ٹو تھائی لینڈ. یہاں پہ میں فیٹیکس ٹریننگ سینٹر کے ساتھ جو ہے نا میں سائن ہوا ہوں. میں میری جو ہے سمجھ لیں ہوم اوے فرام ہوم ہے میری ٹیم ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ میں نے ٹریننگ کی, اور یہاں پہ ایک ایونٹ تھا فیٹیکس فائٹ پروموشن کے نام سے, بہت ہی بڑا ایونٹ ہے جو کہ لمپینی ایک اسٹیڈیم ہے موائے تھائی کا, تھائی کک باکسنگ کا, جو کہ پورے دنیا میں سب سے فیمس سب سے بڑا اسٹیڈیم سمجھا جاتا ہے موائے تھائی کا. تو اس اسٹیڈیم میں اس اسٹیڈیم میں فائٹ ہوئی. اور یہ کب ہوئی ہے فائٹ علومی؟ جی یہ فائٹ کب ہوئی ہے؟ یہ ہوئی 16 اپریل کو. 16 اپریل کو, جی ابھی جو گزرا ہفتے والے دن. اوکے جی اچھا 16 کو یہ فائٹ ہوئی, اور ماشاءاللہ اس کے بعد سے جس طرح دیکھنے ایک نئی انرجی آپ میں آ گئی, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل الحمدللہ. جب وہ ہوتا ہے نا لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل, جب آپ کو نظر آتی ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ اسی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب اس لائٹ پہ پہنچتے ہیں تو اس کے بعد پھر لائٹ ہی لائٹ ہوتی ہے. تو الحمدللہ جو ہے ایون جب میں ہار بھی رہا تھا تو لاسٹ فائٹ میں جب لاس بھی ہوئی تو بہت لڑ کے ہارا تھا اوبویسلی سارے فائٹ, تو ہر کسی نے بہت پیار دیا. تو I had to do it for my people. تو اس کے لیے جو ہے نا اوبویسلی اس کے بعد جب یہ ون آئی تو ابھی ایک نئی امید کی کرن ہے. تو انشاءاللہ ابھی ریگولرلی فائٹس ہوں گی. اگلے 6-8 ہفتوں میں جو ہے نا دوبارہ میں فائٹ لوں گا اور ریگولرلی میں کمپیٹ کرتا رہوں گا. زبردست. تو نیکسٹ کون سی فائٹ ہے جس کے لیے آپ خود کو تیار کر رہے ہیں؟ نیکسٹ ہو سکتا ہے کہ بریو کامبیٹ فیڈریشن, جو کہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جو بحرین کے پرنس جو شیخ خالد الحمد الخلیفہ اس کو اون کرتے ہیں. پرسنلی وہ کرتے ہیں, ایک سمجھ لیں ان کا بیبی ہے وہ آرگنائزیشن. تو وہاں پہ میں ان کے ساتھ بھی سائن ہوں. ہو سکتا ہے میں وہاں فائٹ کروں, یا ہو سکتا ہے میں ہی تھائی لینڈ میں ہی فائٹ کروں. تو ابھی کچھ نہیں پتا. ونس آئی ایم بیک آن مائی وننگ اسٹریک تو جو ہے ابھی جہاں سے بھی فائٹ کے آفرز آئیں گے انشاءاللہ I'll take the fight calls اور I'll keep fighting. اور یہ آپ کی رینکنگ کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے ایسے مختلف مقابلوں میں پارٹیسپیٹ کرنا اور اچھا پرفارم کرنا؟ آف کورس جی پچھلے سال سے پہلے 2011 سے پہلے جو ہے نا میری رینکنگ میں رینکنگز میں سے ہٹ گیا تھا. اچھا جی تو علومی جب ایک انسان ایک رینکنگ میں ہو اور کسی وجہ سے وہ ہٹ جائے, وہاں سے اس کا نام نکل جائے, تو وہ ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آپ ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں. تو اس سے کیسے کوپ اپ کیا پھر؟ بہت زیادہ بالکل بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ جب 2016 میں فائٹ جیتا my record was 7-3. تو میں ٹاپ 5 میں جو ہے نا ایشیا کے ٹاپ 5 فائٹرز میں نام آتا تھا. اس کے بعد جب 2 فائٹس بیک ٹو بیک ہارا 7-5 ہو گیا تو میرا ریکارڈ جب ڈراپ ہوا تو رینکنگ ڈراپ ہو گئی. اوبویسلی بہت ہی دل کو سمجھیں کہ دل ٹوٹ سا گیا. لیکن اس کے بعد جب 3 سال کا گیپ آیا تو رینکنگ سے بالکل ہی نکل گیا. تو سمجھے میں ایک راک باٹم ہٹ کیا ہوا تھا کہ اس سے بڑا تو کچھ ہو نہیں سکتا. پھر جب لاسٹ ایئر میں دوبارہ لڑا, لاسٹ ایئر جب دوبارہ لڑا ایکٹیو تھا لیکن آئی لاسٹ, تو پھر رینکنگ میری جو ہے نا 28 پہ آ گئی. ابھی الحمدللہ نمبر 13 پہ جو ہے نا واپس کلائم اپ کر لیا ہے. گیو اپ کرنے کا تو بہت سے لوگ میسیجز کہہ رہے تھے کہ آئی تھنک کیونکہ ہمارے ملک میں لوگ 28-30 سال کے بعد جو ہے نا ریٹائر ہو جاتے ہیں, کہ ان کو لگتا ہے کہ 28 سال کے بعد جوانی ختم ہو گئی تو آپ ایسے ہی نہیں رہ سکتے. تو میں تو یہ سوچ رہا ہوں ابھی الحمدللہ آئی ایم 31 اور میں ابھی اپنی کیریئر پیک کی طرف ابھی میں جا رہا ہوں.
تو ایک طرح سے یہ دس از آلسو بریکنگ دی اسٹیریوٹائپس کہ جتنا آپ کی جو ہے نا جو آپ 26 27 28 کراس کرتے ہیں تو آپ ایتھلیٹ نہیں بن سکتے. یہ بالکل جو ہے نا غلط بات ہے. تو آپ نے اس کو غلط سمجھا بھی اور ثابت بھی کیا. علومی آل دا بیسٹ جو آپ اس کے بعد ڈفرینٹ فائٹس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. پاکستان کا نام ہمیشہ روشن کرتے آئے ہیں. اللہ کرے آپ آگے بھی اسی طرح سے محنت کرتے رہیں, اسی طرح سے کامیابی سمیٹتے رہیں. بہت شکریہ. صبح پاکستان ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ایک زبردست شخصیت کی بات ایک بہت ہی پیاری شخصیت کے ساتھ کریں گے. ساتھ رہیے. علامہ محمد اقبال. علامہ محمد اقبال نے 40 سے زیادہ کتابیں تحریر کی. ان کی کتابوں کا 15 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. شکوہ علامہ محمد اقبال کی مشہور زمانہ نظم ہے. آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر. ان اشعار کے خالق اسد اقبال کا تعلق کشمیری نسل خاندان سے تھا. ان کے جد اعلیٰ بابا لولی حج مقبوضہ کشمیر کے علاقے پرگنہ ادون کے رہنے والے تھے. اقبال کے پردادا شیخ جمال الدین 18ویں صدی کے آخر میں کشمیر سے سیالکوٹ آ کر آباد ہوئے. علامہ اقبال اپنے آبا کی سرزمین سے تعلق اور نسبت پر فخر کرتے تھے. انہوں نے اپنے اشعار میں اپنے آپ کو جنت کشمیر کا سدا بہار پھول قرار دیا. اسی جذباتی تعلق کی وجہ سے وہ محکوم کشمیری مسلمانوں کے حقوق کے لیے اوائل عمری سے ہی سرگرم رہے. سینہ افلاک سے اٹھتی ہے آہ سوزناک، مرد حق ہوتا ہے جب مروب سلطان و امیر. 1896 میں انجمن کشمیری مسلمانان کے قیام میں حصہ لیا. اس کا مقصد وادی کے مسلمانوں پر جبر اور استبداد کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا تھا. 1901 میں لکھے گئے اس شعر سے اقبال کی آزادی کشمیر کے لیے بے پایاں تڑپ کا اظہار ہوتا ہے. انیس سو 8 میں آل انڈیا مسلم کشمیری کانفرنس کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے. انہوں نے اپنے آبا کی سرزمین کا پہلا سفر جون 1921 میں کیا. 2 ہفتے قیام کے دوران نشاط باغ سری نگر میں اپنی مشہور نظم ساکی نامہ لکھی، جس میں کشمیریوں کو بیداری اور خود شناسی کا پیغام دیا گیا ہے. انیس سو 23 میں ان کی کتاب پیام مشرق کی نظم کشمیر میں مسلمانوں کی حالت زار کا ذکر موجود ہے. کہہ رہا ہے داستاں بے دردی ایام کی، کوہ کے دامن میں وہ غم خانہ دہقان پیر. علامہ اقبال کی کشمیری تہذیب اور تاریخ کے ساتھ وابستگی کا اظہار ان کی شعراء آفاق مصنوعی جاوید نامہ میں کشمیری شخصیات کے والہانہ تذکرے سے ہوتا ہے. سید علی ہمدانی اور ملا طاہر غنی کے ساتھ ان کا مکالمہ 110 اشعار پر مشتمل ہے. کشمیر میں 13 جولائی 1931 کے قتل عام پر اقبال تڑپ اٹھے. ان کی اپیل اور تحریک پر مسلمانان بر صغیر نے 14 اگست 1931 کو کشمیری مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منایا. سید سفدر قدری، PTV نیوز، اسلام آباد. آہ یہ قوم نجیب و چرب دست و تر دماغ، ہے کہاں روز مکافات ہے خدائے دیرگی. ہم پاکستانی ہیں. پاکستان سے رشتہ کیا؟
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, शायर मशरिक हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल, आज 84वीं बरसी है उनकी, तो आज हमने सोचा प्रोग्राम उस मुनासिबत से करें। इकबाल के फ़लसफ़े की बात तो करते रहते हैं, लेकिन आज हम एक ख़ास फ़लसफ़ा है उस पर रोशनी डालने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। कुछ रहनुमाई हमारी होगी, कुछ रहनुमाई आप, क्योंकि मेहमान शख्सियत ऐसी है। लेकिन पहले अल्लामा मोहम्मद इकबाल से मुतालिक एक रिपोर्ट है हमारे पास, वो आपको दिखाते हैं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में शेख नूर मोहम्मद के घर पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम सियालकोट में ही हासिल की। मरे कॉलेज सियालकोट से FA का इम्तिहान पास किया। यहीं उन्हें शेर व शायरी का शौक हुआ और जर्मनी से फलसफे में PhD की डिग्री हासिल की। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बांगे दरा, ज़रबे कलीम, अरमगाने हिजाज और बाले जिब्रील जैसी किताबें लिखी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल वकालत के शोबे से वाबस्ता हुए। शेर व शायरी के साथ सियासी तहरीकों में हिस्सा लिया। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल आज़ादी वतन के अलमबरदार थे। उन्होंने अपनी शायरी से बड़े सगीर की मुस्लिम कौम में बेदारी की नई रूह फूंक दी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 1930 का इलाहाबाद का मशहूर सदारती खुतबा तारीखी हैसियत रखता है। इस खुतबे में उन्होंने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने नई नस्ल में इनकलाबी रूह फूंकी। उनकी कई किताबों के अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रांसीसी, चीनी, जापानी और दूसरी जुबानों में तर्जुमे हो चुके हैं। मुसलमान कौम 21 अप्रैल 1938 को उस वक्त एक अजीम शायर और मुफक्किर से महरूम हो गई जब अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपने खालिके हकीकी को जा मिले। उन्हें लाहौर में सपुर्दे खाक किया गया। आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं, मगर उनकी शायरी और खुदी का फलसफा इंसानियत के लिए हमेशा मशले राह बना रहेगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इकबाल की बात हो तो ऐसा हो जाता है कि जो शेर आपके ज़हन में आए वो आप ज़रूर अदा करते हैं। जिस तरह इस रिपोर्ट में भी हमने एक शेर, लेकिन एक और शेर है, जिंदगानी है सदफ कतरा नीसा है खुदी, वो सदफ क्या कि जो कतरे को गोहर कर ना सके, हो अगर खुद निगर व खुदगर व खुदगीर खुदी, ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर ना सके। आज हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल को याद तो करेंगे, उनकी बात तो करेंगे, लेकिन फ़लसफ़े मौत की बात करेंगे। ये मौत का तस्वुर, क्योंकि इस शेर में जिस तरह हमने कहा कुछ ऐसा ही है कि मौत कोई डेथ नहीं है, एक लाइफ है, एक ज़िंदगी है, जावेदानी है, यानी अब्दी ज़िंदगी की अगर हम बात करें। अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो मौत का एक गलत तस्वुर है उसको फितना और मौत के खौफ को वबा करार देते थे। तो आज हम इसी फ़लसफ़े को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। और आज जिस शख्सियत ने हमें ज्वाइन की है, मैं कहता हूँ क्या ज़बरदस्त वो शख्सियत हैं। वो गुफ्तगू करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ सुनते हैं। तो मैं ये कहता हूँ उनके हवाले से कि आपने सवाल भी नहीं करना, बस हमने सिर्फ थ्रो करना है और उन्होंने फिर नॉन स्टॉप शुरू हो जाना है। ऐसी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं जी। नाम है खुर्रम इलाही, सब वाकिफ़ हैं, जहाँ जाते हैं लोगों को गर्विदा बना लेते हैं। माशाल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, अल्लाह ने और इज्जत दे। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ सर। थोड़ा सा बताएं, मैंने कुछ गलती तो नहीं की? मैं आपके सामने वैसे भी ज़रा सा परेशान हो जाता हूं। बिल्कुल गलत नहीं कहा आपने। चलें, क्या बात है सर। थोड़ा सा प्लीज़ ये एक्सप्लेन कीजिएगा। हम फ़लसफ़ा हयात पर तो खासी बात करते हैं, हम खुदी पर बात करते हैं, लेकिन आज हम चाहते हैं डेथ एनिवर्सरी है तो इकबाल के यहाँ मौत क्या है, तस्वुर क्या है, फ़लसफ़ा क्या है मौत का? अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यहाँ मौत मकामात में से एक मकाम है। ये किसी सूरत भी डेस्टिनेशन नहीं है। अगर आप बहुत करीब जाकर देखें तो एक किताब है स्टेशंस ऑफ विजडम, ये दानाई के चंद मकामात में से एक मकाम है। मगर कुछ फुक़हा तो ये समझते हैं कि दानाई का सबसे बड़ा मकाम मौत है, जब मेरा एक्सपीरियंस इतना ज़ायद हो जाता है कि मुझे दुनिया में रहना गैर ज़रूरी हो जाए।
یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے جو اقبال نے کہا تھا. اب اقبال کہتے ہیں کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دعام زندگی. یہ جو قبر تم دیکھتے ہو یہ تو ٹائم مشین ہے، وہ رب جس کو ملنے کے لیے کروڑاں سال سپیڈ آف لائٹ پر ٹریول کرو مل نہ پاؤ، یہ ٹائم مشین، یہ کیپسول تمہیں وہاں اس سے بھی جلدی ملے جائے گا. تو یہ تو شام زندگی ہے اور صبح دعام زندگی حاصل ہو جائے گی. تو اقبال کے ہاں ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو اقبال کی پوری شاعری میں آپ کا ہر قدم منزل پر پڑتا ہے اور سفر جاری رہتا ہے. تو اقبال کے ہاں سفر جو ہے وہ کل ہے اور منزل جز ہے. اب یہ بات اگر ہم کسی کو سمجھا دیں تو اس کے ہاں جو پہلی چیز پیدا ہوگی کہ موت کا خوف دور ہو جائے گا، کیونکہ اقبال کے ہاں موت ایک مقام ہے جہاں پر ایک نئی اسٹیشن پر ایک نئی ٹرین آنی اور اس نے مجھے ایک بہتر منزل کی طرف لے جانا، ایک نیا سفر ہے. اور اقبال اتنے کلیئر ہیں. اچھا تھوڑی ہم فلسفیانہ سطح پہ بات کریں تو کیرکی گارڈ پہلے فلسفی تھے جنہوں نے بتایا کہ جب موت کے سوال پر غور کیا جاتا ہے جو پہلی چیز ذہن میں پھوٹتی ہے وہ ہے خوف، انگزائٹی، ڈپریشن. جب بھی میں موت کو غور سے دیکھتا ہوں تو میرے اندر ایک فکر پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی یہاں سے جانے والا ہوں. اقبال نے بھی اس کو بال جبریل میں لکھا کہ کیا عشق ایک زندگی مستعار کا، اللہ مانگی ہوئی زندگی میں کیسے محبت تجھ سے کر کے دکھاؤں، میں فانائٹ اور آپ انفانائٹ، ہماری تو محبت آپس میں بنتی نہیں. تو یہ کہنا بھی غیر مناسب ہوگا کہ موت کے سوال نے اقبال کو جھنجھوڑا ضرور، جس کی شواہد ہمیں اس نظم میں ملتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کر پہلے مجھ کو زندگی جاویدہ عطا، پھر ذوق و شوق دیکھ دل بے قرار کا. پہلے زندگی دے بہت لمبی ساری، پھر دیکھ میں سجدے نہ کروں تو پھر کہیں. واہ. تو جب ہم آتے ہیں کہ اقبال جب اس سفر سے آگے جاتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ زندگی میں جو ایگو ہے اس کی اختتام کسی صورت نہیں ہو سکتا. یہاں میں ایک اہم بات کرنا چاہوں گا، ماضی کی تمام سویلائزیشن میں موت کا تصور بہت رنگین تھا. مرو گے تو بوٹ مین آئے گا، مرو گے تو فلانی جنت ملے گی، مرو گے تو بزرگ ملیں گے وغیرہ وغیرہ، تم ستارہ بن کے چمکو گے اور زمین کے والوں کو روشنی دو گے. جدید پازیٹیوسٹ مٹیریلسٹ دور میں جس میں تمام شے کے موجود ہونے کے لیے اس کا حقیقی یا مادی ہونا ضروری ہے، اس میں سب سے خطرناک اور اندھوناک اور گھناؤنا تصور موت کا بن گیا ہے، کیونکہ آپ کے ہاں ایبسنس پریزنس نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. پہلے کی تمام تہذیبوں میں موت انتہائی رنگین کانسیپٹ، ایک ریفائنڈ ایک گلوریفائڈ کانسیپٹ تھا کہ اگر آپ رومنز میں جاتے ہیں تو بوٹ مین آتا تھا، یونانیوں میں جاتے ہیں تو کئی آگے آپ کو ریسیو کرنے کے لیے لوگ موجود تھے. مگر اب اس کیپٹلسٹک اکانومی میں جس میں سب کچھ موجود ہونا ضروری ہے تبھی میں اس کی تسکین لے سکتا ہوں. موت کا ایک خوف پیدا ہو گیا ہے کیونکہ انسان کی تمام میٹافزیکل ذرائع جس سے وہ ایک زندگی حاصل کر سکے ختم کر دیں، اور ہم نے اتنی انویسٹمنٹ اس دنیا میں کر دی ہے کہ موت کا تصور غالب آ چکا ہے، مطلب کہ انتہائی ریشنل ہو چکا ہے. میں نے سارا پیسہ اس دنیا میں لگایا ہے تو اس کو چھوڑنے کے لیے، وہ جو فرید الدین عطار کا واقعہ کہ بزرگ آئے اور بزرگ نے آ کے کہا عطار مجھے غلے سے پیسے تو عطار نے کہا میں نہیں دیتا، یہ تو میرے پیسے ہیں. تو فقیر نے کہا اتنی محبت کرتے ہو اسے چھوڑو گے کیسے؟ تو اتنی زیادہ انویسٹمنٹ یہاں ہو چکی ہے کہ ہر کسی کو خوف آئے گا. تو اقبال کے ہاں یہ تصور کافی مختلف ہے، اور اقبال نے حتیٰ کہ اسی موت کے تصور کو ارمغان حجاز اور مختلف نظموں میں سلیوری سے بھی جوڑا ہے. بالکل. جب ہم سلیوری میں جاتے ہیں تو اقبال نے خود کہا جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، یعنی کہ وہ مومن جو پھول پتی کسی درخت سے گفتگو نہیں کر پا رہا، اس کا زندہ ہونا یا نہ ہونا غیر ضروری ہے نا. جانور کب دوبارہ ریسرکٹ کیے جائیں گے؟ بلکہ اقبال نے پھر ارمغان حجاز میں فرمایا کہ بانگ اسرافیل اس کو زندہ کر سکتی نہیں، روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جس کا جسد. ان کے اوپر تو اسرافیل کی بانگ بھی کام نہ کرے گی، جو زندگی میں زندہ نہ تھا وہ موت کے بعد کیسے زندہ ہوگا؟ تو زندگی اتنی بھرپور ہونی چاہیے کہ آپ موت کو بھی پھاڑتے ہوئے زندگی سمیت خدا کی طرف چلے جائیں، جس کے اوپر اقبال کہتا ہے کہ فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، کہ قیامت کے دن کیسی فکر، میں تو اس دن جنوں کے سامنے جنوں لے کر کھڑا ہوں گا، تو خوف کیسا ہوگا؟ اور میں فارغ تھوڑی ہوں گا اس دن کہ میں جزا و سزا کی فکر میں ہوں، یا میرا دامن چاک یا دامن جزداں چاک، یا پتہ چل جائے گا میں اچھا امتی نہیں تھا، یا آپ کا پتہ چل جائے گا آپ رحمان و رحیم نہیں تھے. تو وہاں سے ہمیں سمجھ آتی کہ اقبال کی پوری زندگی میں سفر کل ہے اور منزلیں جز ہیں. اقبال کی پوری زندگی میں ایک ہی بات ہے کہ بھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، کھٹک سی ہے جو سینے میں غم منزل نہ بن جائے. بس چلتے رہنا اقبال کی خودی ہے.
اور جیسے کہ اقبال اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ پھول سیڈ سے بنا ابھرا باہر آیا پھر گیا پھر زمین میں انگریڈینٹس دیے، ایسے انسان تو ہے، تو پوری کائنات کو رنگین کرنے والا ہے. یہ تو وہ گونگی بہری کائنات ہے. اچھا ہوا انسان تو آیا، تو نے معنی دیے، اب تو اس کائنات سے بڑا ہے، اب اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جا. قناعت نہ کر اس عالم رنگ و بو پہ، چمن اور بھی ہیں آشیاں اور بھی ہیں. اب وہ رنگین دنیا، وہ انفینائٹ دنیا اگر لینا چاہتا ہے تو اپنے ہاتھ سے یہ مگ رکھ، یہ گلاس رکھ، یہ کاسا رکھ، اپنا پانی اپنا یہ مگ رکھے گا تو جو میں جاویدانی کا مگ ہاتھ میں پکڑاؤں گا. تو اقبال کے ہاں اتنا کوئی پازیٹیو، اتنا کوئی اتنا ایک وہ ایکٹیو فنومنا ہے ڈیتھ کہ اس کا خوف دور ہو جاتا ہے. اور پھر علامہ اقبال نے اگر آپ کا وہ دل ہو کہ ان کی نظم ہے مغان حجاز میں عالم برزخ، جی جی، جس میں انہوں نے اتنا کچھ زیادہ موت اور سلیوری کو ڈسکس کیا. پلیز میں چاہوں گا تھوڑا سا اس پہ ایکسپلین بھی کریں. مطلب کہ اگر ہم ایک مصرع ایک اور نظم سے لیں تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اقبال کی شاعری پڑھتے ہوئے بھی ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو لیریکل وہ کسی کو کوئی ساز والے کو بتانے والے ایسے گنگناؤ. وہ ہے کہ موت ہے ایک سخت تر جس کا غلامی ہے نام، اور مکر و فن خواجگی کاش سمجھتا غلام. موت ہے ایک سخت تر جس کا غلامی ہے نام. اب اقبال ہمیں دوبارہ یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جناب والا موت جو ہے نا وہ اتنی بری نہیں ہے جتنی بری غلامی ہے. تمہاری سب سے بڑی سزا ہے کہ تم ایک سلیو کے طور پہ، غلام کے طور پر موجود ہو. اس سے بہتر ہے کہ تم آزاد کے طور پہ نہ موجود ہو. یعنی کہ آزاد کی موت غلام کی زندگی سے کئی گنا بہتر اقبال نے ٹھہرائی. اور اس کی انسپریشن اس نے شہید سے، قرآنک ٹیکسٹ میں شہید سے لی کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ مر گئے، یہ زندہ ہے اور بہت بہتر اور رزق بھی آ رہا ہے. لیکن یہاں پہ وہ جو غلامی کی بات کر رہے ہیں خرم، وہ غلامی کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہاں، غلامی ہے کہ اپنے ذہن میں اب بس اپنے ذہن کا ایک قیدی ہو جانا. آپ دیکھیں نا نیلسن منڈیلا کو کوئی کہہ سکتا ہے وہ قید میں تھا، وہ تو کبھی قید میں نہیں تھا. قید میں تو ہم ہیں. بالکل، اور معلوم بھی نہیں ہے، ہمیں علم بھی نہیں کہ کروڑہ کتابیں موجود، گوگل کے اوپر انفینائٹ اماؤنٹ آف علم موجود، مگر ہم اس کی دسترس حاصل نہیں کر سکتے. خدا کا آسمان، خدا کے بڑے پیڑ اب ہمیں انسپائر نہیں کرتے. تو قید ہی ہے نا. اس سے بڑی قید کیا ہوگی کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے اوپر امپوز کیا ہوا اور میں کسی اور شے کو اب نہیں دیکھ سکتا. اس سے بڑی قید کیا ہوگی؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حسین نعوذ باللہ کبھی قید ہو سکتے تھے. تو اقبال کے ہاں قید کوئی پرزن کا نام نہیں. اقبال کے اوپر قید ہے کہ آپ نے سوچنے سمجھنے سے کو معطل کر دیا، اب تم غلام ہو. غلام ہو اپنی جبلت کے، غلام ہو آنے والی کسی بھی آندھی کے جو تمہیں ورغلا کے اپنے ساتھ ایک نئی سفر پہ لے جائے گی اور تمہیں معلوم بھی نہ ہوگا. تو یہ وہ چند نظریات ہیں جہاں اقبال بڑا کلیئرلی بتاتے ہیں کہ پرزن میں ہونا غلامی نہیں ہے. بلکہ ان کی ایک اور نظم ہے، وہ ایک بہت بڑے بادشاہ ہیں، وہ اپنی تلوار کو دیکھ کے افسوس کر رہے ہیں اقبال کی نظم میں کہ جب تک اس کی تلوار کی دھار پر زنگ نہیں لگا ہوا تھا تب یہ بیڑیاں بھی مجھے موجود نہیں تھیں، تب میں ان کو کاٹ سکتا تھا. تو اقبال نے جب غلامی کو اور تھیورائز کیا تو انہوں نے صاف صاف لکھا کہ غلام کے اوپر، اب دیکھیں موت کا استعار ایک اور سمبل ہے قبر. قبر کہہ رہی ہے کہ تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر، تیری میت سے زمیں کا پردہ ناموس چاک، الحذر محکوم کی میت سے 100 بار الحذر. کہ میں اندھیری ہوں، قبر کہتی ہے، مگر تیرے آنے سے ڈارکر ہو جاؤں گی. مطلب کہ اندھیرے کا ایک نیا شیڈ میرے اندر آ جائے گا. غلام کو مجھ میں مت دفنانا، زمیں کا پردہ ناموس، زمیں کا ناموس کو چاک مت کرنا. زمیں اتنی آزاد ہوتی ہے کہ اس میں مردہ بیج ڈالو تو زندہ پھول باہر دیتی ہے. تم میرے اندر غلام ڈالنے لگے ہو. کیا میں اتنی آج غیرت سے نیچے گر چکی ہوں کہ غلاموں کو دفنانے کے کام آؤں گی؟ تو پھر وہ آگے جا کے زمین خدا کو کہتی ہے الحذر، میری توبہ میری توبہ، محکوم کی میت سے توبہ کرو. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ آزاد تو وہ ہے جو ہر لمحے ایک نئی کائنات پیدا کرنے کی طلب رکھتا ہو. خدا کی نامکمل کائنات کو پیدا کرنے کی جستجو رکھنے والا آزاد. اور جبلتوں کے قیدی کی تو ویسے زندگی اتنی بنتی بھی نہیں ہے. وہ کیا کلیم کرنا، عادتاً زندہ ہوتے ہیں. صبح اٹھے، کام پر گئے، شام میں کچھ کہکا گوئی کی اور رات کو پھر نیم بے ہوشی میں چلے گئے. تو ان حالات میں جب یہ شاعری ہوئی، جب ہم آج کے دور میں بات کرتے ہیں، ہم ایک جملہ ہے جو دہراتے ہیں اور عام فہم سا ہے کہ اس وقت آزادی کی ایک روح پھونکتی.
کہ آج بھی ریلیونس ہے اس شاعری کی اور بہت زیادہ ہے, زیادہ ضرورت بھی زیادہ ہے؟ میں اپنی تمام لیکچرز میں یہ بات لاؤڈ اینڈ کلیئر کہتا ہوں کہ سب لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں زوال تھا, زوال آج ہے اور زیادہ ہے, اور زیادہ ہے کہ ہم موجود کمپائلڈ ایک اقبال جس کی کلیات پاکستانی 300 روپے میں مل جائے پڑھنے کے لائق نہیں, ہمارے گھروں میں موجود نہیں ہے. اقبال آج تک پاکستان میں بیسٹ سیلر نہیں ہو سکے. تو ہم یہ کیا بات کرتے ہیں کہ زوال تھا اس زمانے میں اور اقبال نے لکھا؟ زوال ہے آج کے زمانے میں جن کے لیے اقبال نے لکھا اور ہم سننے کے لائق نہ رہے. اچھا پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس زمانے میں مسلمان پڑھے لکھے نہیں تھے. ارے بھائی یہ کیسی بات کر دی آپ نے؟ مسجد قرطبہ جیسا مشکل کام لوگ سنتے تھے, ریکنسٹرکشن کے لیکچرز لوگ سنتے تھے. تو زوال تو آج ہے کہ وہ لکھا ہوا کمپائلڈ کام مفت انٹرنیٹ پر ہے یا 200-300 روپے میں یہاں سے مل جاتا ہے, اس کو پڑھنے کے لائق آج امت تیار ہی نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا اقبال کو ہم نے کھویا ہے, پایا نہیں ہے. یقیناً اصل میں اقبال عروج پر کھڑے ہیں, ہمیں نشیب کی عادت ہے. تو جب نشیب کی عادت ڈل جائے تو آپ کو پھر کوئی چیز, پھر ستارہ بھی کیا آپ کو لذت دے گا اگر آپ نے دھرتی کی صرف محبت ڈال لی ہے نا. کیا بات ہے. تو آنکھ کا تو بڑا وصف ہی یہ ہے کہ وہ آسمان کو دیکھے, پاؤں تو ویسے بھی زمین پہ لگ رہا ہوتا ہے. آنکھ کا خاصہ کیا ہے؟ یہ ان چیزوں کو دیکھ لیتی ہے جن کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا ہوتا, یہ آنکھ کا خاصہ ہے. تو جب آنکھ بھی انہی چیزوں کو دیکھے جو میں نے پکڑی اور تھامی ہوئی ہیں تو آنکھ کہاں کی آزاد ہوئی. صحیح بات. تو غلامی آج ہے کہ اقبال ایک آدمی ہے. اگر ہم اور فلسفیوں کے نام لیں, برگساں کا نام لیں, نیچے کا نام لیں, ہیوم کا نام لیں, ہم کسی کو بھی پڑھنے کے لائق نہیں رہے. بس ہم چند دنیاوی سی موٹی موٹی باتیں, اخباروں کی حد تک اقبال ہم نے یاد رکھا ہے, 4-6 اشعار اس کے ہم نے ذہن میں حافظے کی حد تک یاد کیے ہیں, تاکہ اگر کہیں بھی ہماری اقبالیت یا اس سے محبت چیلنج ہو جائے تو حافظے کی دیوار سے اٹھا کر اس بندے کو دکھا دیں کہ 6-7 اشعار میں نے پڑھے ہیں اور میں حق ادا کر کے بیٹھ جاؤں. اور اس میں ایک غلطی کیا یہ بھی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں جی آج ہم علامہ اقبال کو, اور اس کے لیے ہم نے کیا کیا, شاید ایک تصویر کہیں لگا دی ہے, کوئی کام کی بات تو کی نہیں. شعرا صرف اپنی شاعری سے زندہ رہے, وہ پینٹر نہیں ہے. میں سب کو ہی بتاتا ہوتا ہوں, اقبال پینٹر ہوتے تو ان کی تصاویر ٹانگتے. اب ونسنٹ نے اپنی تصاویر بنائی تو میں ٹانگوں اور کہوں کہ دیکھو میں اس کو ٹریبیوٹ پے کروں. میرے گھر کی دیوار جہاں میری تصویر لٹک سکتی تھی, ونسنٹ وین گو بڑا آدمی ہے, میں نے اس کی ٹانگ دی. بالکل. اور جب ہم اقبال کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کو زندہ کرنے کا کوئی دوسرا سلوشن نہیں ہے, اس کی شاعری ہے اور اس کو پڑھیے. اور اب حالات یہ آ چکے ہیں کہ 13 سے 15 ہزار اشعار میں سے ہم الحمدللہ اس اتنی بڑی بالٹی جس میں 15 ہزار اشعار ہیں, ہم غلط شعر نکال کر اپنے فیس بک اور سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہوتے ہیں جس کا اقبال سے لینا دینا ہی نہیں ہوتا. اور یہ بھی بہت زیادہ آپ نے دیکھا. الحمدللہ جی, روز دیکھتے ہیں. خرم کیا ایسا بھی ہے کہ ہم مستفید نہیں ہوئے یا نہیں ہو رہے, لیکن کوئی ہے جو مستفید ہو رہا ہے؟ ابھی کل ہی میری بات ڈینیل سے ہو رہی تھی, میری کتاب ٹرانسلیشن پروسیس میں, تو اس نے کہا کہ جرمنی میں, ایران میں آپ دیکھیے کہ امام خامنہئی نے بڑی ترین کتاب اپنی زندگی میں کہ اقبال کو کہا کہ یہ مسلم سپرٹ کی ریسرکشن ہے. ڈاکٹر علی شریعتی جو کہ پھر انقلاب ایران کے بڑے ترین ذہن سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے کہا یا تو اقبال برگسا ہے یا غزالی, میری خواہش ہے میں اقبال کے اثر میں پیدا ہوتا. واہ. کہ میں اس کو دیکھ سکتا کہ جو زبان یہ شعر کہتی ہے وہ زبان چلتی پھرتی ہے, حال کی صورت میں کیسی ہے, خیال کی صورت میں تو اقبال مجھے مل گیا. اب جب ہم جرمنی میں جاتے ہیں تو این میری شمیل وغیرہ ایک نام ہے, کثرت سے وہاں پر لوگ ان کو پڑھ رہے ہیں اور ان سے مستفید ہو رہے ہیں, کیونکہ اقبال کا گریٹسٹ کنسرن انسان تھا کہ اس ان الانسان لفی خسر والی کائنات میں انسان کا کردار کیسا ہے, لیکن ہم اس سے مستفید نہیں ہوئے. ہاں میں نے آپ جیسے پہلے عرض کیا نا, ہمیں نشیب کی عادت ہے, ہمیں فراز بدل سکتی ہے یہ عادت. دیکھیے ہم نے اپنے آپ کو آسانی کی عادت ڈال لی. ہم سمجھتے ہیں جو چیز پڑھتے ہی سمجھ آ جائے وہ علم ہوتا ہے, اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ المیہ ہے. یہ المیہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز پڑھو فوراً سمجھ آ جائے وہ علم ہوتی ہے. علم کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا. اور اقبال بڑے استاد ہیں, وہ آپ کے ساتھ ٹرانزیکشنز نہیں کرتے, وہ شعر دیتے ہیں, کہتے ہیں سمجھ آیا نہیں آیا, جاؤ یہ الفاظ, یہ آوازیں, یہ فلسفے سیکھ کر آؤ, پھر سمجھ آئے گا. ایک اگر ہم مسجد قرطبہ کا کوئی شعر لے لیں کہ کوئی اگر ہم کہیں سے بھی لے لیں کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, غالب و کار آفری کار کشا کار ساز, خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات. اب اس شعر کے اندر اقبال آپ کو کئی قرآن کی صورتیں اور 2 فلسفے کی بڑی سٹریمز پڑھانا چاہتے ہیں, ورنہ اردو ہے وہ میر تقی میر نے بہت افضل لکھی ہے, وہاں سے پڑھ لیں.
بالکل ایسے ہی ہے. کیا بات ہے. ابھی آپ نے اس گفتگو میں کہا کہ آپ کی کتاب ایک ٹرانسلیٹ بھی ہو رہی ہے. ماشاء اللہ. اس پر کسی اور سیشن ہم ضرور خرم سے بات کریں گے. جس طرح میں نے کہا تھا کہ ہم اسے تھرو کرنا ہے, اور خرم بھائی نے جو ہے نا بس گفتگو کا ان کا جو انداز ایسا کہ انسان کھو جاتا ہے. ایم شور آپ بھی کھو گئے ہوں گے. اس لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم انہیں وقتاً فوقتاً زحمت دیتے رہا کریں. بہت شکریہ خرم, آپ نے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آج. ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, نیوز بریک. واپس آئیں گے ناظرین, ساتھ رہیے. صبح پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. پروگرام کے اس گھنٹے میں آج ہم نے 2 موضوع ہیں جن کا انتخاب کیا ہے. ایک ہماری کوشش ہے کہ آج ہم شہر علم کے دروازے پر دستک دیں. اس کے بعد ہم فتح مکہ سے متعلق گفتگو کرنے کی بھی کچھ کوشش کریں گے. وقت تھوڑا مختصر ہوتا ہے تو پروگرام میں جو ہمارے مہمان آج موجود ہیں ان کا تعارف کرا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید قمر حیدر زیدی صاحب. السلام علیکم سر. ان کے ساتھ تشریف فرمائے علامہ شفاعت رسول صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. پروگرام کا جو آغاز یعنی اس گھنٹے کا جو آغاز ہے وہ ہم ایک کلام سے کریں گے, اور اس کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحت اسحاق صاحب. تو ان کی طرف بڑھتے ہیں سر. بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں. میرے کریم میرے چارہ ساز بندہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے گدائے
किसका मुंह देखूं, गदाए कूए मदीना हूँ, किसका मुंह देखूं, उन्हीं की बख्शिश काफ़ी है मुझ गदा के लिए, उन्हीं की बख्शिश काफ़ी है मुझ गदा के लिए, बने हैं दोनों जहां शाह दो सरा के लिए, सजी है महफिल कौनैन मुस्तफ़ा के लिए। जज़ाकल्लाह। और ये एक ख़ूबसूरत कलाम उन्होंने पढ़ा। हमने महफ़िल का आगाज़ एक कलाम से किया। जिस तरह मैंने कहा था आज दो हमारे अहम मौजू हैं। यूँ तो आज 19 रमज़ान मुबारक है, लेकिन जिस तरह मगरिब के बाद 20 रमज़ान का आगाज़, तो हमने सोचा कि आज हम दो मौजू हैं वो चुनें। तो 20 रमज़ान मुबारक के हवाले से मुसलमानों के लिए एक तोहफ़ा अगर हम उसकी बात करें, यानी फ़तेह मक्का, जिसे इस्लामी तारीख़ में फ़तेह अज़ीम के नाम से भी याद किया जाता है। एक ऐसी ग़ज़वा जो 20 रमज़ान मुबारक को हुई और अल्लाह ताला ने इस पूरे ग़ज़वे को और मुसलमानों की जो फ़तह है इसको नहायत खूबसूरत अंदाज़ में सूरह फ़तह में बयान फरमाया। इस ग़ज़वे की बदौलत मुसलमानों को शहर मक्का पर फ़तह नसीब हुई और इसको इस्लामी अगर हम बात करें कि कैसे शामिल किया गया कि एक जीत है, एक फ़तह है। इस ग़ज़वे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1000 मुजाहिदीन पर मुश्तमिल लश्कर तैयार किया, मगर अल्लाह की तरफ से ऐसा करना हुआ कि बग़ैर जंग के मुसलमानों को ये फ़तह नसीब हुई और कुरैश ने बग़ैर लड़े हथियार डाल दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबा के करीब पहुँचे तो वहाँ मौजूद लोगों ने तवाफ़े काबा शुरू कर दिया। काबा के गिर्द चक्कर लगाते जाते और बुत तोड़ते जाते और कुरान मजीद की एक आयत पढ़ते जाते, जिसका तर्जुमा मैं यहाँ पर पढ़ूँगा। और कह दीजिए कि हक़ आ गया और बातिल मिट गया। और इतने में नमाज का वक्त हो गया तो अल्लाह के नबी ने बिलाल हबशी को हुक्म दिया कि खाना काबा के ऊपर चढ़ जाइए और आज़ान दीजिए। चुनाचे ऐसा ही हुआ। फ़तह के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऐलान किया वो क्या था? वो माफ़ी का ऐलान था और बड़ी तादाद में लोग मुसलमान हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से शिरक ना करने, ज़ना ना करने, चोरी ना करने की ताकीद पर बैत ली और उन्हें अपने अपने बुतों को तोड़ने का हुक्म दिया। मक्का की फ़तह अरब से मुशरिकीन के मुकम्मल ख़ात्मे की एक इब्तदा साबित हुई। तो आज हम इस मौजू से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेहमानों की तरफ मैंने कराया था, तो अल्लामा सैयद कमर हैदर ज़ैदी साहब आपकी तरफ पहले सवाल लेकर आऊँगा। जिस तरह आखिरी जुमला था कि आगाज़ हुई मुशरिकीन के ख़ात्मे की, तो यहीं से मैं चाहूँगा आप गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह मुबारक रमज़ान बरकतों, रहमतों, नेमतों का महीना, और ख़ुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यह ऐलान किया, शहरो रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुद्दल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। तो चूँकि रमज़ान हिदायत, कुरान हिदायत, और इस माह मुबारक में जिस फ़तेह मुबीन का आपने ज़िक्र किया है, अल्लाह ने अपने नबी से ये मुबारकबाद देते हुए कहा, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फ़तह वरअयत अन्नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। तो फ़तेह मक्का की कुदरत ने ये कह के वजाहत कर दी कि देखिए
آپ دیکھیے میرے پیارے حبیب، اے میرے کملی والے نبی، میرے زلفوں والے مدثر مزمل نبی، آپ دیکھیے کہ فتح آ گئی، فتح آ گئی، فتح آ گئی۔ اور اس فتح کی شان یہ ہے کہ لوگ آپ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور اس داخلے پہ کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آج بدلے کا دن ہے، تو میرے نبی نے فرمایا نہیں، آج رحمت کا دن ہے، سبحان اللہ، معافی کا اعلان کیا، آج عام معافی ہے، حتیٰ کہ جو دشمن کے گھر میں بھی جا کے بیٹھ جائے گا اسلام کے، اس کو بھی معافی ملے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک پیغام سے، فتح مکہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور اسلام تشدد کا مذہب، لا اکراہ فی الدین میں جبر نہیں ہے۔ جب دین میں جبر، دین میں صبر ہی صبر ہے۔ میرے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کس و ناقص کو یہ اوپن چیک دے دیا کہ آ جائیے اور اس دین میں شامل ہو جائیے۔ اور قرآن نے اس کی گواہی دی کہ اب دیکھیے کس طرح لوگ فوج در فوج آ رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ نصرت آ گئی ہے، فتح آ گئی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج بھی انسانیت کو درپیش مسائل کو حل کریں، پریشانیوں کا خاتمہ ہو، دہشت گردی سمیت پوری دنیا عالمی بدامنی کے لپیٹ میں ہے، تو اس کے لیے ہمیں اس پیغام فتح مکہ کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج چونکہ ماہ سیام کی بات ہو رہی ہے، آج شہر علم کے در کی بات ہو رہی ہے، بہت خوبصورت موضوعات چنے گئے ہیں، اور میں آغاز میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک ایسی فتح نصیب ہو جس میں اطمینان ہو، تو میرے نبی کو کہا گیا تھا کہ آپ نے اس فتح پہ شادیاں نہیں بجانے، آپ نے کہا وستغفر ہو، آپ استغفار کیجئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ چونکہ نبی معظم کا فرمان ہے کہ آپ جب کوئی نعمت ملے، جو آپ کو کوئی اعزاز ملے، تو اس پہ آپ کو استغفار کرنا ہے، اور اسی استغفار کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ امت مسلمہ تائید غیبی کے ساتھ ترقی کے منازل بھی طے کر رہی ہے، اور ہمارے معاشرے میں ہمدردی، صلہ رحمی، یہ ایسے جذبات عملی طور پہ آ رہے ہیں۔ میری خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ آج کی اس دن کی مناسبت سے جو آپ نے جس کا ذکر کیا، دونوں تذکرے اہم ہیں، دونوں اسلام سے متصل ہیں۔ ہم یہ عہد و پیمان بھی کریں کہ فتح مکہ کے حوالے سے ہم دنیا کو درس یہ دیں کہ بھائیو انتقام کی بات نہ کیجیے، محبت کی بات، خلوص کی بات کیجیے، تاکہ یہ پیغام اسلام دنیا میں عام ہو۔ اور نبی معظم نے بار بار بتایا کہ ہماری فتح، ہمارا غلبہ طاقت کی وجہ سے نہیں ہے، جبر کی وجہ سے نہیں ہے۔ آج چونکہ علامہ اقبال کے وفات بھی ہے، اور میں کہوں گا کہ اقبال نے واضح طور پہ کہا کہ مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ تو فتح مکہ کا نتیجہ یہ ہے ہمارے لیے۔ بالکل ایسے بہت خوبصورت بات، وہ جملہ بالخصوص جب آپ نے کہا نا کہ تلوار کی زور پر یا جبر سے نہیں پھیلتا اسلام، عمل سے پھیلتا ہے، امن سے پھیلتا ہے، محبت سے پھیلتا ہے۔ اور فتح مکہ میں بالخصوص ہم نے کچھ ایسا ہی معاملہ دیکھا کہ کس طرح سے جوک در جوک مشرکین دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ اچھا علامہ صاحب، شفاعت رسول صاحب، میں آپ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ فتح مکہ کی ہم بات تو کر رہے ہیں، لیکن بالکل اس دن سے پہلے کے کچھ واقعات اگر آپ گوش گزار کریں کہ ایسے کون سے واقعات ہوئے، کون سے حالات ہوئے کہ پھر غزوہ نہیں ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی، جنگ نہیں ہوئی، فتح ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے اس سوال کا ایک جملے میں تو یہ جواب ہے کہ وہ ساری حکمت عملی جو نبوت اور رسالت کی فکر پر مبنی تھی، جس کے پیچھے ایک صبر تھا، برداشت تھا، ایک لمبی جدوجہد تھی، انسانیت سے پیار تھا، یہ اس کا نتیجہ تھا کہ اتنا بڑا غزوہ کی صورت میں اتنی بڑی فتح اللہ نے عطا فرمائی اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ مگر آپ نے آج اس مختصر سے وقت میں دو بڑے موضوعات کو چھیڑ دیا ہے۔ میرا خیال یہ تھا کہ ہم ان کو اس طرح بیان کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس پر گفتگو بھی ایکچولی ہمارا کل کا پروگرام بھی سر اسی مناسبت سے ہم لے کر چلیں گے، کیونکہ میں تو آج ہوں نا۔ جی جی سر پلیز۔ اس لیے اب آپ دیکھیے، اس کے لیے میں ایک سم اپ کرتا ہوں اس موضوع کو کہ آج موضوع ہے کعبہ، ادھر ذکر ہے مولود کعبہ کا، اور ادھر ذکر ہے فتح مکہ کا، یعنی یہ دونوں موضوعات کا جو جوڑ ہے، جو تعلق ہے، وہ کعبہ کے ساتھ۔ بے شک۔
لوگ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی یہ شان ہے کہ آپ کعبہ میں پیدا ہوئے. میں یوں کہا کرتا ہوں کہ کعبہ تیری شان اس دن بڑھ گئی جس دن علی تیرے اندر پیدا ہوا. سبحان اللہ. تو کعبہ کو جب بھی کوئی یاد کرے گا تو ہو نہیں سکتا کہ مولا علی کو یاد نہ کرے. اور اقبال نے کہا تھا کہ مولا علی کی شان اور عظمت اور فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے سمجھنے کو کہ جب پیدا ہوئے تو رب کے گھر میں ہوئے اور جب شہید ہوئے تو رب کی مسجد میں ہوئے. اب آپ دیکھیے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے اور اس فتح مکہ میں ان کا اتنا ذکر ہے کہ اگر ہم مولا علی کا ذکر شروع کریں تو فتح مکہ کا ذکر ہو جائے گا، اور اگر ہم فتح مکہ کا ذکر کریں تو مولا علی کا ذکر ہوتا ہے. مثلا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 14,000 اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ مکہ کے قریب آپ نے پڑاؤ ڈالا، جو آپ کا سوال تھا کہ اس غزوہ میں کس وجہ سے بغیر کسی لڑائی اور جھگڑے کے مکہ فتح ہو گیا، اور مکہ کی فتح سے پہلے جو واقعات ہیں، تو وہاں پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا آپ نے خیمے جو ہیں وہ تھوڑے سے فاصلے پر لگانے ہیں، اور فاصلے پر لگانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو آپ نے ہر خیمے کے سامنے چراغ جلانا ہے. تو جب وہ 14,000 صحابہ کرام میدان میں انہوں نے خیمہ زن ہوئے تو وہ اتنے بڑے ایریے میں وہ خیمے نظر آتے تھے کہ جو مکہ کے سردار تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، اسلام کے مخالف تھے، جب وہ مکہ کے پہاڑی جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کے دیکھتے تھے تو انہیں حد نگاہ تک مسلمانوں کے وہ خیمے ہی خیمے نظر آتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خیموں کو دیکھ کے کسی نے کہا کہ یہ بنو خزاع کے لوگ ہم سے بدلہ لینے آ رہے ہیں. صحیح. کیونکہ بنو خزاع جو تھے وہ صلح حدیبیہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور دوسری طرف بنو بکر جو تھے وہ مکہ کے قریش کے ساتھ تھی. بالکل ٹھیک. تو بنو بکر اور بنو خزامہ کی جب لڑائی ہوئی تو مکہ کے سرداروں نے خفیہ طریقے سے بنو بکر کی مدد کی، حالانکہ یہ تھا کہ جب یہ دونوں لڑیں گے تو مشرکین مکہ اور مسلمان اس لڑائی میں غیر جانبدار رہیں گے. لیکن جب اس کا ثبوت مل گیا تو اہل مکہ کو یہ ڈر تھا کہ کسی وقت بھی بنو خزاع جو ہیں وہ آ کے حملہ کر سکتے ہیں. تو جب وہاں پر اتنے بڑے خیموں کو دیکھا اور کسی نے جب یہ بات کی تو اس نے کہا کہ بنو خزاع میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ اتنا بڑا لشکر لا سکے. یہ جو لشکر ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لشکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اب اس مقام پر ایک بڑی اہم بات، حاطب بن ابی بلتہ ایک صحابی تھے، ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو حضرت زبیر سے کہا کہ آپ دونوں جائیے، ایک بڑھیا اونٹ کے پر سوار ہوگی اور اس کے بالوں میں ایک رکہ ہوگا، اور اس رکے میں ایک خبر مسلمانوں کے بارے میں قریش مکہ کو پہنچانے کی کوشش کی اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. مولا علی حضرت زبیر کے ساتھ جب وہاں گئے تو اسی جگہ پر وہ عورت ملی. آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی رکہ ہے؟ اس نے انکار کر دیا. اس کی جب جامہ تلاشی لی گئی، اونٹ کو دیکھا گیا، ساز و سامان کھولا گیا تو کہیں بھی کوئی رکہ نہ آیا. تو اس نے بالوں میں وہ رکہ پرویا ہوا تھا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمانے لگے کہ جس خدا نے خبر دی ہے اپنے پیارے حبیب کو وہ بھی سچا ہے، جس پیغمبر نے ہمیں بھیجا ہے وہ بھی سچے ہیں، اور جس طرح میرے آقا نے فرمایا تھا کہ فلاں مقام پر ملے گی تو ملی بھی اسی مقام پر ہے. فرمایا تھا کہ اونٹنی پر بیٹھی ہوگی تو اونٹنی پر بھی بیٹھی ہے. پھر فرمایا کہ وہ بوڑھی عورت ہوگی تو بوڑھی عورت بھی ہے. جب 4 باتیں درست ثابت ہو گئی ہیں تو 5ویں بھی درست ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ یا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے یا تمہاری جامہ تلاشی لیں گے. تو اس بوڑھے نے ڈر سے وہ رکہ جو تھا وہ اپنے بالوں سے نکال کے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو دے دیا. میں یہ بات کہنے میں بالکل مطلب ایک مطمئن ہوں دل سے کہ غزوات اسلامیہ میں جو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا کردار تھا اس کردار کو رب نے بھی سراہا اور اس کردار کو مصطفیٰ نے بھی سراہا. آپ دیکھیے غزوہ بدر سے اسلامی غزوات کا آغاز ہوتا ہے. اس میں 70 کافر مارے گئے تھے. ان 70 کافروں میں 36 کافر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے مارے اور بڑے بڑے سرداروں کو مارا آپ نے. تو کسی جنگ کو بھی آپ دیکھ لیں، کسی غزوے کو بھی دیکھ لیں، یہ سارے غزوات کی کامیابی تھی کہ مسلمان آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے صلح حدیبیہ تک پہنچے اور صلح حدیبیہ سے بڑھتے ہوئے فتح مکہ تک پہنچے. اب اس کے ساتھ ایک اور واقعہ جس میں مولا علی کا ذکر بھی ہو اور فتح مکہ کا بھی ذکر ہو. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کے روانہ ہوئے اور مکہ کی طرف پہنچے تو آپ نے اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا اس کو بھی سلامتی اور امن ہے. آپ ابھی بات کر رہے تھے عفو درگزر کی، معافی کی.
اس سے بڑھ کر کیا معافی ہوگی کہ ابو سفیان جیسے شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، اور صرف معاف نہیں فرمایا بلکہ اعزاز سے نوازا، اعزاز سے نوازا. یہ اعزاز کہ بھی جو اس کے گھر چلا جائے گا اس کو بھی معافی ہو جائے گی. حالانکہ ابو سفیان کے اسلام سے پہلے کا جو کردار ہے وہ تاریخ میں آج تک موجود ہے کہ اسلام کو کتنا انہوں نے نقصان پہنچایا، اسلام میں کتنا انہوں نے اذیت پہنچائی. اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے اس کے پس پردہ کس کی پلاننگ تھی؟ اتنا بڑا دشمن اسلام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت قلبی دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ جو اس کے گھر چلا جائے گا اس کو بھی معافی، جو تلوار پھینک دے گا اس کی بھی معافی، جو حرم کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کی بھی معافی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو آپ کے سر پر خود مبارک تھا، تو آپ نے جب مکہ میں کعبہ میں داخل ہونے لگے آپ نے اپنا خود اتار دیا، اور خود اتار کے سیاہ جو ہے دستار آپ نے پہن لی. اور حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں کہ آپ کا سر اقدس جھکا ہوا تھا اللہ کے تشکر کے لیے. آپ دیکھیے خوارزم شاہ نے ایک سفیر قتل کیا تھا چنگیز خان کا، تو چنگیز خان نے پورا سمرقند، بخارا، تاشقند سارا تخت و تاراج کر دیا اس نے، اور اس کو ختم کر دیا، مٹا دیا، ایک بھی زندہ انسان نہیں چھوڑا ایک سفیر کا انتقام لینے کے لیے. اور یہ تو وہ مکہ تھا کہ جہاں بلال حبشی کو انگاروں پر لٹایا گیا، جہاں حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، جہاں صحابہ کے گلوں میں رسی ڈال کے گھسیٹا گیا، صحابہ کو ہجرت حبشہ کی طرف مجبور کیا گیا، ہجرت مدینہ کی طرف مجبور کیا گیا. ٹھیک ہے علامہ صاحب قطع کلامی کی معذرت، یہیں سے آپ اس کو کنٹینیو کیجیے گا. اس وقت ایک براہ راست ہمیں ناظرین کو لے کر جانا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. عالمی سازش سے اب کل میں نے ان کے جو پہلے سپوکسمین ہوتے تھے ان کی طرف سے سنا ہے ٹی وی پروگرام میں، انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہمارے صحیح ہوتے تو ہم حکومت میں ہوتے ابھی تک. مسئلہ کیا ہے ان کو خود نہیں پتہ، مسئلہ میں بتا دیتا ہوں. مسئلہ ان کی نااہلی، ان کی انکمپٹنس، جس کی وجہ سے ان کی حکومت گئی ہے. یہ لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکے، اس کی وجہ سے حکومت گئی، بہانے جو بھی بنا لیں. اور عمران خان صاحب وہ شخص ہیں جس کو کانٹرڈکٹ کرنے کے لیے کوئی اور آدمی نہیں چاہیے. وہ خود اپنے آپ کو وقتاً فوقتاً کانٹرڈکٹ کرتے رہتے ہیں. ان کے ہر سبجیکٹ پہ بالکل دو اپوزٹ ڈائریکشن میں بیان ہے، جو پسند آئے وہ چلا لیں. ان کا پرابلم یہی ہے، ان کا پرابلم کہ ان کے ایڈوانٹیج جو وہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں وہ یہ بھول گئے ہیں کہ ان کو شاید یاد نہ رہتا، ان کو شاید سلیکٹڈ امنیشیا ہو، لیکن لوگوں کو نہیں ہے. لوگوں کو یاد رہتا ہے کہ آپ نے پہلے کیا کہا تھا. مطلب اس حکومت سے سیدھی سی بات تھی، حکومت سے کیوں نکالے گئے؟ اس لیے کہ 172 لوگ ان کے پاس نہیں تھے قومی اسمبلی کے ممبران. اب کبھی وہ جلسوں میں جا کے اپنی نیریٹو جو ہے غلط وہ پیش کرتے ہیں، کبھی وہ ٹویٹر سپیس کو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں 10 لاکھ لوگوں نے دیکھ لیا. میں پھر کہتا ہوں یہ 10 لاکھ کم ہے بھائی، تم نے 50 لاکھ تو گھر دیے تھے اور 1 کروڑ نوکریاں دی تھی، وہ سارے لوگوں کو دیکھنا چاہیے تھا. تو آپ تو کنٹینیوسلی فیل ہو رہے ہو، اور یہ بیانیہ آپ کا نہیں چلے گا. لوگوں کو ہاں جلسے لوگ سننے کے لیے، اس لیے کہ جیسے پہلے ہوا کرتا تھا جلسوں میں وہ ایک مفت میں انٹرٹینمنٹ لوگوں کو مل جاتی ہے. جس سنگر کو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے آپ ہزاروں کی ٹکٹ لے کے جاتے ہیں کانسرٹس پہ، وہ آپ کو مفت میں سنا دیتا ہے. ان کو پیسے وہ شاید اپنی جیب سے، یہاں جو یہ سو کالڈ چندہ جمع کر رہے ہیں، 100 روپے کا میں نے سنا ہے چندہ جمع کر رہے ہیں، اور خود چارٹرڈ پلینز میں آتے ہیں. تو لوگوں کو خود پتہ چل جائے گا کہ جو نیریٹو ان کا ہے یہ بالکل غلط ہے. اور عمران خان جب بھی الیکشن ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ بری طریقے سے ان کی پارٹی ناکام ہوگی. سر دادو میں ایک بڑا سانحہ پیش آیا، وہاں پہ کوئی گورنمنٹ مشینری نہیں پہنچی، کوئی بڑی شخصیت نہیں پہنچی، لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. آپ کا علاقہ بھی ہے، آپ وہاں پہ تعلق رکھتے ہیں، کیا اقدامات ہوئے ہیں اور کن لوگوں کی نیگلیجنس ہے، کون نہیں پہنچا، اس پوری صورتحال کے اوپر اپنا کمنٹ کیجیے. اسی کے ساتھ لیجیے گا کہ وہاں پہ گاؤں والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی فائر بریگیڈ کی گاڑی بھی نہیں تھی. میں وہی بتا رہا ہوں، آپ نے جو کہا کہ کوئی نہیں پہنچا، میں خود کل ادھر تھا. میں کل پہنچا تھا 1 دن پہلے، اس رات نہیں، اسے 1 رات پہلے لیٹ نائٹ مطلب 9 بجے کے بعد آگ لگی تھی. جو قریب ترین میونسپیلٹی تھی اس کی فائر بریگیڈ خراب تھی، اس وجہ سے باقی جگہ سے موبلائز. میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ رسپانس بہت سلو تھا، اور اس کی بھی قصور ہے. میں نے
उसी वक्त, इसलिए कि पहले क्रिटिसिज्म मीडिया की तरफ से आते हैं और वो क्रिटिसिज्म जायज़ है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन पहला हमारा काम था कि इमीडिएट लोगों को रिलीफ पहुँचाना। तो उसी दिन परसों रात को ये वाक़या हुआ है, और जो रात को था, अगली सुबह हमने लोकली तो डिप्टी कमिश्नर ने और वो सब फूड और वो पहुँचाया, पीडीएमए की तरफ से पूरी रिलीफ उसी दिन पहुँच गई, अगले दिन मतलब पहुँच गई थी सारे। मैं कल खुद गया था उधर, और गांव वाले कह रहे थे कि हमसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इधर पहुंच नहीं सके थे, लेकिन फ़ोन पे उसी वक्त कांटेक्ट में थे, और उन्होंने कोई शिकायत एज सच इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की, हाँ जो देर से लोग पहुंचे, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा था, उन्होंने होम सेक्रेटरी की सरबराही में एक कमेटी बनाई है कि इन्वेस्टिगेट करे, और होम सेक्रेटरी भी कल उधर पहुंच गए इन्वेस्टिगेट करने। मैंने उनको 3 से 7 दिन दिए हैं कि मुझे वो रिपोर्ट पेश करें, जिसकी भी नेग्लिजेंस होगी उसको हम सज़ा देंगे। मैं खुद, हमारे वज़रा, मैं जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हमारे रिहेबिलिटेशन के मिनिस्टर है वो उधर थे, हमने घर बना के उन्हें देने, हमारे शहीद बेनज़ीर हाउसिंग सेल है, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर हाउसिंग सेल, उसके जो स्पेशल असिस्टेंट हैं वो भी कल उधर गए थे और उन्होंने सर्वे शुरू किया है। मैंने गांव वालों से वादा किया है कि गांव वालों के लिए घर बना के देंगे, सारे जिनके घर जले हैं, जो उनको नुकसान हुआ है। एक तो ह्यूमन लाइफ का तो कोई मेमुल बदल नहीं है, लेकिन उनके साथ गम बांटने के लिए जो वो कॉम्पनसेशन भी देंगे। हमने जो उनके मवेशी बहुत डेथ हुई है उनकी कॉम्पनसेशन देंगे। फिर उधर अनाज पड़ा था, इसलिए सारे खेती बाड़ी से लोग हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये जगह जहाँ पे आग लगी थी, ये काछो का इलाका हमारा कह रहा था, पहाड़ों का, पहाड़ जहाँ होते हैं, और ये जो मेन हाईवे से तकरीबन 1.5 का इलाका जहां पर आग लगी, सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध उस इलाके से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि जो नुकसान हुआ है उसका अजाला करने की भरपूर कोशिश करेंगे। ज़रा जो ह्यूमन लॉस है उसका अजाला तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो माल जिसका चला गया, जिसका घर जल गया, उसके लिए सिंध हुकूमत एक पूरा प्लान जो है वो लेकर आ रही है, और उससे मुताल्लिक वो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे। जिस तरह हमने इस घंटे के आगाज़ में कहा कि आज 2 मौज़ूआत, और जिस तरह हमारे मजहबी स्कॉलर साथ में मौजूद, उन्होंने भी कहा कि बड़ी रेलिवेंस है, जब काबा की बात हो, फतह मक्का की बात हो, मौलिद काबा का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। तो आज ज़रा उस मुक़द्दस बचपन की बात भी करते हैं जिसने सबसे पहले सदाए हक़ पर लब्बैक कहा। उस हस्ती की बात करते हैं जिसे हिजरत की रात में अमीन का दर्जा मिला। हम हज़रत अली की बात कर रहे हैं, उस शुजात की बात कर रहे हैं जिसके नाम से आज भी खैबर कांप जाता है, उनके नाम का इतना खौफ है कि तारी हो जाता है। तो बात उनकी होगी जिनसे मुताल्लिक़ ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तुम सब में बेहतरीन फ़ैसला करने वाला अगर कोई है तो वो अली है। ये हुजूर का फरमान है। जिस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि अली को मुझसे वो निस्बत है जो हारून को मूसा अलैहिस्सलाम से थी। अली मुझसे वो ताल्लुक़ रखते हैं जो रूह को जिस्म से या सर को बदन से होता है, ऐसा ताल्लुक़ है। आज चूँकि 19 रमज़ान, ये वही दिन, मैं 19 रमज़ान 40 हिजरी की बात करूँ जब फ़जर के वक्त शेर खुदा दामाद नबी सरदारान जन्नत के बाबा, खातून जन्नत के साथी, मुसलमानों के खलीफा चहारम हज़रत अली जब फ़जर की नमाज के लिए मस्जिद आए, हालत सजदे में थे कि तारीकी में छुपे हुए शक़ीउल क़ल्ब बदबख्त इब्ने मुलजिम खारजी क़तामा के आशिक ने जहर में बुझी हुई तलवार या जहर में बुझा हुआ खंजर उससे आपके सर पर हमला कर दिया। जब आप ज़ख्मी हुए तो आपके लबों पर जो पहली सदा आई वो क्या थी? रब्बे काबा की कसम, आज अली कामयाब हो गया। हज़रत अली ने हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और उनसे जो नसीहत की, वो नसीहत ऐसी है जो हर घर में लिख कर लगानी चाहिए। यही वो नसीहत थी जिसने करबला में हक़ को बातिल पर सुरखरू किया। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया था कि मैं तुम दोनों को अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ और दुनिया के पीछे हरगिज़ ना लगना, खा दुनिया तुमसे बगावत ही क्यों ना करे। तो ये वसीयत की, और जो चीज़ तुम्हें ना मिले उस पर रोना नहीं, हमेशा हक़ की बात करना, यतीमों से शफ़क़त करना, परेशान की मदद करना, आखिरत की तैयारी में मसरूफ़ रहना। आपने ये भी फरमाया कि हमेशा ज़ालिम के, दुश्मन और मज़लूम के हामी रहना और किताब अल्लाह के अहकामात पर अमल करते रहना।
اللہ کے دین کا جب معاملہ ہو تو اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت گھبرانا۔ حضرت علی نے بیٹوں کو طویل وصیت فرمائی، لیکن جو اپنے قاتل کے لیے ارشاد فرمایا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ نے وہاں بھی عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، عدل و انصاف کا دامن ہاتھ میں رہا۔ فاتح خیبر حیدر کرار کیا فرماتے ہیں؟ سوائے میرے قاتل کے کسی کو قتل نہ کرنا۔ حسن اگر میں اس کے وار سے مر جاؤں تو قاتل کو ایک ہی وار سے ختم کرنا کہ ایک وار کا بدلہ ایک وار ہی ہونا چاہیے۔ اللہ عدل و انصاف کا عالم دیکھیے۔ تو آج ہم ان کی شخصیت سے متعلق گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے محمد احسان نصیر صاحب ساتھ موجود ہیں منقبت کے لیے، تو ان کی طرف چلتے ہیں۔ احسان صاحب۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا
अली अली अहले नजर की आँख का तारा अली अली। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अपने मेहमानों की तरफ हम इस गुफ्तगू को अब लेकर आएंगे। हैदर करार शेर खुदा हज़रत अली करम वजह की हम बात कर रहे हैं। अल्लामा सैयद कमर साहब, जिस तरह अल्लामा साहब ने भी फरमाया कि बड़ा कनेक्शन है फ़तेह मक्का की बात, मौलूद काबा का जिक्र, मैं चाह रहा हूँ आपसे कि जिस तरह फ़तेह मक्का की हम बात करते, वहाँ हमें सबक क्या मिल रहा है? सब्र का मिल रहा है। वहाँ सबक क्या मिल रहा है? माफ़ी का मिल रहा है। हज़रत अली की बात करते हैं तो जिस तरह हमने अपने इंट्रो में बताया कि अदल व इंसाफ के पैकर हैं वो, कि अगर एक वार से मुझ पे हमला किया गया तो एक ही वार किया जाए, तो ये अदल का एक नमूना थे हज़रत अली करम वजह। चूँकि ये अय्याम ख़ास तौर पे आज का दिन, इस प्रोग्राम का जो उन्वान है सुबह पाकिस्तान, तो मैं ये कहने की जसारत करूँगा कि सुबह पाकिस्तान में आज सुबह ज़रबत भी है। जो वक्त मुकर्रर था वो टलने न दिया, तकदीर ने पहलू भी बदलने न दिया। सहरी हुई तलवार के फल से शायर सजदे में नमाजी को संभलने न दिया। मौलाए कायनात हलाल मुश्किलात लंगर आसमान व ज़मीन मुश्किल कुशाए दो जहाँ हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अगर देखा जाए आगाज़ कहाँ से हो रहा है, जैसा कि ज़िक्र हुआ और इकबाल ने वजाहत इस दो मिसरों में कर दी कि कसेरा मयसर नशुद ई सआदत बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत। लेकिन अली दुनिया में आए क्यों थे? क्या फ़कत अदल के क़याम के लिए आए थे? ज़ाहिर है इस्लाम में अदल बुनियादी हैसियत रखता है। बेशक तौहीद के बाद अदल की अहमियत तमाम के नज़दीक मुसल्लम है। और अली के बारे में जैसे कि आपने भी ये इरशाद फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरदस्ता तमाम सहाबा कराम के दरमियान में ये ऐलान किया, अक़ज़ाकुम अली, तुम में सबसे बेहतरीन फ़ैसला करने वाला अली है। सुभान अल्लाह। और किसी भी मैदान में आप चले जाइए, मैं तो ये कहूँगा, चूँकि वक्त के दामन में बड़ी गुर्बत होती है, यहाँ बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मुझे तो आज पीटीवी न्यूज़ के इस प्रोग्राम में एक कैफ़ो मस्ती तारी होती महसूस हो रही है। लेकिन ये भी मुझे अंदाज़ा है कि नमन तन्हा दरी मैं खाना मस्तम जिन्हें दो शिबली अत्तार शुद्ध मस्त। अली का जब जिक्र आ जाए तो बड़े बड़े वली झूम जाते हैं, बेशक, क्योंकि विलायत अली से मुख्तस है। और जब रसूल खुदा ने बारगाह खुदावंदी में दुआ की, क्योंकि मेरे नबी जो हैं ये रहमतुल आलमीन हैं, एक आलम के लिए नहीं तमाम आलमीन के लिए। 18,000 आलम हैं अगर, तो 18,000 आलमीन की रहमत। और रहमत थे नहीं, रहमत हैं। अगर रहमत होते तो कहा जाता रहमत थे। आप आलम के लिए रहमत हैं। इसीलिए हम जब पहले तौहीद की गवाही देते हैं, कोई गलत ना समझे, हम अली के बाब में तफजील के कायल नहीं हैं, लेकिन जितना कुरान ने कहा उतना तो हम कह सकते हैं, उतना तो खराज अक़ीदत पेश करना हमारा हक बनता है ना। इसलिए कि कुरान खुद ऐलान कर रहा है और कुरान ने वजाहत की, वल तबल हक़ अहवाहुम, हक़ कभी हवाए नफसानी की तबा नहीं करता। अगर करता, अगर हो जाता, हो सकता जदीद दौर है, तो नतीजा अगर निकलता लफसत समाते, ज़मीन और आसमान फासिद हो जाते, तबाह बर्बाद हो जाते। इसका मतलब ये हुआ कोई झुकता है तो झुक जाए, कोई झुका है तो झुक जाए, कोई बिका है तो बिक जाए, लेकिन हक नहीं बिका करता, हक नहीं झुका करता, हक बातिल के सामने कभी सर नहीं झुकाया करता। और मेरे नबी ने ये ऐलान किया, अल हक़ मा अलीयिन व अलीयुन मल हक़, हक अली के साथ है और अली हक के साथ। अल्लाहुम्मा अदरिल हक़ है सो मादार अली, पालने वाले हक को उधर फेर दे जिधर अली फिर जाए। इसका क्या मतलब हुआ? ये मत दे कि हक कहाँ पे, देखना है फरमान अली कहाँ पर, जहाँ पे अली होगा वहाँ पे हक हो। अली काबे में आया, अली मस्जिद में गया, जैसे क़िबला में फरमाया। मैं कहूँगा कि अली एक ऐसी ज़ाते वाला सिफ़ात है कि अगर हम इस आका की शान बयान करना शुरू कर दें, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अली की शान ख़त्म नहीं हो सकती। मैंने तो इतना देखा है, अगर कोई मुझसे पूछे कि अली की फजीलत 2 जुमलों में बयान करें, तो मैं आज पीटीवी न्यूज़ पे ये अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा
کہ میرے مولا علی نے، خلیفہ چہارم علی نے، امام المتقین علی نے زندگی میں فقط 2 کام کیے تھے۔ کون سے 2 کام کیے تھے؟ اپنے دشمن کو چھیڑا نہیں تھا، اللہ کے دشمن کو چھوڑا نہیں تھا۔ اللہ کا دشمن علی نے کبھی نہیں چھوڑا۔ اور صبر و تحمل کی بات میں نے کی کہ اسلام صبر کا دامن تھامتا ہے۔ اگر دشمن نے گستاخی بھی کی ہے تو میرا مولا سینے سے اتر آتا ہے، سبحان اللہ۔ اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر قاتل نے مقابلے میں تلوار مانگ لی تو علی تو وہ ہے وہ سب کی مدد کرتا ہے، علی ہی نہیں ہے اگر مدد نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ جو مانگا علی نے دیا، تلوار مانگی اور جب تلوار دے دی تو کہنے لگا اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ مشہور واقعہ یہ دوران کی تفصیل میں۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے علی کو دنیا میں بھیجا تھا اس نے علی کی ڈیوٹی جیسی لگائی تھی۔ اور علی آپ دیکھیے جو ایک جملہ بڑا ضروری ہے کہ علی نے کہیں اپنی تعریف نہیں کی۔ علی نے مقام عبدیت میں، کیونکہ میرے نبی نے جب کہا، اللہ نے کہا میرے حبیب کچھ مانگو، تو کچھ اور نہیں مانگا، یہ کہا مجھے اپنا عبد بنا لے، مجھے اپنا عبد کہہ دے۔ تو سب سے بڑی فضیلت کیا؟ میرے نبی عبد و رسول، عبد ہے و رسول ہیں۔ تو میرے مولا علی نے بہت ہی فخری انداز میں فرمایا تھا کہ انا عبد من عبید محمد، محمد کے غلاموں میں سے ادنا سا غلام، اور اس غلامی کا علی نے وہ حق ادا کیا۔ بے شک کہ بزم ہو، رزم ہو، جنگ ہو، میدان ہو، عدالت کی مسند ہو، یعنی ہر میدان میں علی آپ کو آگے نظر آئے گا۔ بے شک اور علی کا نام ہی بلا، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ علی نے اس دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دی، بے شک 3 مرتبہ، اور کہا کہ اے دنیا تو مجھ علی کو فریب دے گی؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا۔ تو کیسے مجھے فریب دے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا تو ادنا سے ہے اور میں علی اعلیٰ سے ہوں، کوئی اعلیٰ کسی ادنا کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ تو جب قدرت نے ایک اصول بنا دیا کہ حق کبھی خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کرتا، تو جو حق، علی حق کا مرکز ہے، علی مرکز حق ہے، بے شک۔ اللہم ادر الحق ہے سو مادار علی۔ اب آپ چلے جائیے زندگی مسلح ہو، دنیا میں جہاں مرضی چلے جائیے، آپ کو جہاں جہاں حق نظر آئے گا وہاں آپ کو علی ضرور دکھائے بے شک ایسے۔ بہت خوبصورت بات، حق ہے علی۔ سر بات ہم کریں علی حق ہے، تھوڑا سا بات ہم کرتے ہیں کہ علم کا دروازہ کہا گیا، یہ جو اتنا نالج تھا، اتنا وزڈم تھا، تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک مولا علی کے بارے میں ارشاد فرمائی وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اس پر علم اور عشق والوں نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ مجھ سے اگر کچھ لینا چاہو تو چوکھٹ علی کو چوم کے آنا۔ سبحان اللہ۔ جو علی کے راستے سے، جو اس راستے سے نہیں آئے گا اس کو نہ خدا دے گا نہ مصطفیٰ دیں گے۔ اور لفظ علی پر ہی آپ غور کر لیں کہ لفظ علی کا معنی ہوتا ہے بلندی، عظمت، شان اور قدر اور منزلت کا نقطہ آغاز بھی علی ہیں اور نقطہ انجام بھی علی ہیں۔ میں کیونکہ مولا علی کے ذکر کو تھوڑا سا جوڑنا چاہتا ہوں فتح مکہ کے ساتھ بھی۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے حوالے سے تاریخ میں موجود ہے اور یہ متفقہ روایات ہیں، اس میں کوئی اختلافی بات نہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عقیدے کے اعتبار سے، مناقب کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے ہم ان روایات کو امت کے سامنے رکھیں کہ جس سے امت کا جوڑ پیدا ہو۔ بالکل۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شان والی ہستیاں تو وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے بارے میں اتنا مواد موجود ہے کہ ہمیں اگر اسی کو ہی پیش کرتے رہیں تو وہی ختم نہیں ہوتا۔ بے شک۔ چاہے جائے کہ ہم کوئی نیگیٹو گفتگو کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان شخصیات کے حوالے سے اگر کوئی ایسی گفتگو کی جائے جس سے امت میں تفریق پیدا ہو تو وہ نہ اسلام کی خدمت ہے، نہ دین کی خدمت ہے، اور نہ ہی اللہ خوش ہوگا، نہ اس سے رسول خوش ہوں گے، نہ مولا علی خوش ہوں گے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرتے ہوئے بیت اللہ کے اندر پہنچے تو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر رہی تھیں، آپ کی نظریں متجسس تھیں، سارے سامنے کھڑے تھے۔ تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور بلکہ صحابہ کرام کے بارے میں کہ وہ اپنی ایڑیوں پر کھڑے ہو کے حضور کو دکھاتے تھے کہ حضور شاید ہمیں تلاش کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کدھر ہیں؟ قربان جاؤں سارا مجمع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو تلاش کر رہے تھے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بلایا گیا اور فرمایا علی تم میرے کندھے پر کھڑے ہو جاؤ۔
اور یہ بتوں کو گرا دو. اب یہ بتوں کو گرانا ظاہری طور پر تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں تھا, لیکن نبوت اور رسالت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن میں رب نے کہا تھا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا, آپ کو کتاب دی, آپ کو ہدایت دی تاکہ آپ اس کا غلبہ اس جزیرۃ العرب میں فرما دیں. اور اس کا عملی غلبہ وہ تو نظام سے ہوتا ہے, لیکن ظاہری جو غلبہ تھا وہ بتوں کے خاتمے سے تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ میرے اس گھر میں صرف خدا پرستی ہو, بت پرستی نہ ہو. تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ جو کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر حضور میں آپ کے کندھے پر کیسے سوار ہو سکتا ہوں, آپ میرے کندھوں پر سوار ہوئیے. فرمایا نہیں علی, ہم آج ایک تو نبوت کے مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں, اور پھر دوسری پوری امت کے سامنے اس فتح کے عظیم دن کے موقع پر تمہاری عظمت اور شان بھی دکھانا چاہتے ہیں. تو مولا علی حضور کے کندھوں پر کھڑے ہو گئے اور سارے بتوں کو گرایا. مولا علی جب بت کو گراتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی وہ آیت پڑھتے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ حضور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے اور مولا علی نے سارے بت گرا دیے. جب سارے بت توڑ دیے تو مولا علی سے کہا کہ علی اب کندھوں سے اتر کے نیچے آ جاؤ. تو مولا علی کہنے کہ حضور اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں. فرمایا بتاؤ. میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کندھے پر بیٹھ کے میرا ہاتھ صرف بتوں تک نہیں پہنچا بلکہ خدا کے عرش کے پائے تک پہنچ گیا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کندھوں پر بٹھایا تو مولا علی کو بٹھایا, یا کندھوں پر بٹھایا تو مولا حسن کو بٹھایا. کندھوں پر بیٹھنے کی جو فضیلت ہے, جو عظمت ہے, وہ صرف اہل بیت اطہار کو حاصل ہے. جب یہ کام ہو گیا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں پھر کسی کو تلاش کر رہی ہیں. تلاش کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرا بلال کدھر ہے. تو جب بلال کو تلاش کیا گیا تو وہ کعبہ میں ایک جگہ سرسجدے میں رکھ کے رو رہے تھے اور کہنے کہ اللہ میری بڑی خواہش ہے کہ آج اذان فتح میں دوں, لیکن یہاں بڑے بڑے نامور صحابہ ہیں, بڑے بڑے سردار ہیں, بڑی بڑی قربانیاں دینے والے ہیں, میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں کہ جس کی وجہ سے میں یہ امید رکھوں کہ مجھے اس عظمت سے نوازا جائے گا. تو مولا حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا بلال کدھر تھے؟ آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا آج تو فتح کا دن ہے, آج تو خوشی کا دن ہے, تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو وہ دلوں کے راز جاننے والے نبی نے کہا کہ جو تم اللہ سے مانگ رہے تھے رب نے وہ تیری آرزو پوری کر دی. اب تو بیت اللہ کی چھت پر کھڑا ہو جا اور اذان فتح دے. اب یہاں پر عشق والوں نے لکھا کہ جب اذان دینے کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے تو یکایک خیال آیا کہ میں نے مدینہ میں, بدر میں, احد میں, خندق میں, راستے میں, سفر میں, حضر میں جہاں بھی اذان دی تو منہ تو کعبہ کی طرف کرتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کرم سے عنایت سے کعبہ کی چھت پر مجھے کھڑا کر دیے گیا. تو کہنے کہ آقا منہ کدھر کروں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ کعبہ کی چھت پر جب تو کھڑے ہو کے اذان دینا چاہتا ہے تو سوال کر رہا ہے کہ منہ کدھر کروں. فرمایا جہاں بھی کھڑے ہو کے اذان دو منہ کعبہ کی طرف کر لو. اب بلال تم کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کے اذان دے رہے ہو, منہ میری طرف کر لو. اچھا اس حدیث میں ایک اور اضافہ ہے, بڑے ایمان افروز جملے ہیں اس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو اونٹنی پر سوار تھے وہ اونٹنی ایک جگہ نہیں کھڑی ہوتی تھی, وہ اونٹنی بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی. تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے کیا دیکھا کہ بلال بھی طواف کر رہے ہیں. جدھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جاتی تھی بلال ادھر ہی پھر جاتے تھے, اسی طرف ہی گھوم جاتے تھے. اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہ میں بیت المقدس سے میرا کعبہ چینج کر دیا جائے, آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے قد نرا تقلب وجهك فی السماء, تو رب العالمین نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لے. تو آقا نے عرض کی کہ اللہ کدھر منہ پھیروں, بتا تو بتا کدھر منہ پھیروں. فرمایا ہم نے تیرا کعبہ بیت المقدس بنایا تھا, تو اس پر راضی نہیں تھا, اب تو جس پر راضی ہے اسی کو قبلہ بنا لے. اب اسی وجہ سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کہا گیا. اب میں اس کو مختصر دو جملوں میں کہ کعبہ کی جب آپ عظمت دیکھیں گے تو کعبہ کی عظمت کے پردوں میں چھپی ہوئی عظمت آپ کو علی کی نظر آئے گی. کعبہ کی فتح مکہ کی عظمت کے پردوں میں چھپی ہوئی عظمت حضرت بلال کی نظر آئے گی. آج بڑی دنیا میں بڑا شور ہے کہ غلاموں کی عزت دی جائے. ارے آ کر دیکھو تو تم تو ابھی غلاموں کی عزت دینے کی باتیں کر رہے ہو, اور مصطفیٰ کریم نے اتنے سردار کھڑے تھے ان سب کے ہوتے ہوئے حضرت بلال کو اوپر کھڑا کر دیا. اور اسی موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا, ان میں قاتل بھی تھے
اس میں انگاروں پر لٹانے والے بھی تھے، گلے میں رسہ ڈال کے گھسیٹنے والے بھی تھے، اور وہ بھی تھے جن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تشدد کیا. حضرت بی بی فاطمہ پر بھی زیادتی کی گئی، مطلب ان کو بھی اذیت دی گئی، مولا علی کو بھی اذیت دی گئی. کون سا صحابی تھا کہ جس کے ساتھ پھر حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا اور حضرت خباب کو وہاں شہید کیا گیا اور ہجرت حبشہ پر مجبور کیا گیا. اب سارے کھڑے ہیں اور سب کے سر جھکے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا انت کریم ابن و کریم، آپ کریم ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کرتا. میں وہی ایک جملہ بولوں گا جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے بولا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معافی کا مقابلہ تاریخ انسانیت میں جتنے فاتحین پہلے گزرے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ فاتحین نے جب بھی کوئی فتح کی ہے انسانوں کے لاشوں کے انبار لگا دیے ہیں اور انسانوں کے خون کے دریا بہا دیے ہیں. یہ وہ فتح تھی کہ جس نے پوری دنیا کا رخ پھیر دینا تھا، اور اس فتح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر حملہ کر کے یا کروا کے کسی کے نقصیر تک نہیں پھوٹا. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ علامہ شفاعت رسول صاحب، علامہ سید قمر حیدر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین وقت ہو گیا ختم، لیکن محفل ایسی تھی کہ اس کے لیے بس ایک جملہ کہتے ہیں کہ اللہ اس محفل کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے. اپنا بہت سا خیال رکھے، پاکستان کے لیے دعا کیجیے، ہمارے لیے دعا کیجیے. اللہ حافظ.